औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम हमारा थर्ड सेशन जो है वो नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम पर आज हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम मुख्तलिफ सेशंस कर चुके हैं जो अभी वेलकम नोट में आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट जो हैं वो इसको चेयर कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद, वाइस चांसलर रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ हमारे आज जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उसमें रफ़ीक ताहिर साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इस पूरे प्रोजेक्ट को, सिंगल नेशनल करिकुलम को हेड कर रहे हैं। वो अभी किसी मसरूफियत की वजह से हमें तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह हमारे जो सेकंड स्पीकर हैं वो शाहिद वारसी साहब हैं। शाहिद वारसी साहब ही इज़ अ फेमस एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर हैं और ही इज़ अ CEO ऑफ आफाक। आफाक जो है वो एक पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर द पाकिस्तान, एक अच्छी मार्केट रखता है। और इसके साथ हमारे थर्ड स्पीकर जो हैं वो डॉक्टर ताहिर हैं। डॉक्टर ताहिर साहब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ एक तवील अरसा एसोसिएट रहे हैं और करिकुलम विंग के हेड भी रहे हैं। और वेलकम नोट के लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राशिद आफ्ताब, ही इज़ अ डायरेक्टर रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन पॉलिसी और दीगर जितने प्रोजेक्ट्स हमारे इंस्टीट्यूट कर रहा है वो डॉक्टर राशिद साहब इसको लीड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब से कि वो पार्टिसिपेंट्स के सामने वेलकम नोट पेश करते हुए रिफ़ा इंस्टीट्यूट के इस प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह करें। डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On the behalf of Rifa Institute of Public Policy, Rifa International University, I warmly welcome our panelist and distinguished guest, Professor Dr. Anees Ahmed Saab, Vice Chancellor, Rifa International University, Mr. Rafeeq Tahir Saab, who is going to join us shortly, attached with as advisor with the Ministry of Education and Training, Mr. Shahid Warsi, who is the Chief Executive Officer of AFAK, Pakistan, Dr. Mahmood, former Director Curriculum, Punjab Textbook Board, and Mr. Arshad Saeed, Education Advisor. All these distinguished guests will be with us. Let me give you a small overview of the Department of Public Policy's Rifa International University. What we are doing right now, that in addition to our academic and research program of graduate level and the postgraduate level, the Department of Public Policy also act as a think tank and give the various policy perspective on various national and international domain. Recently, we have published a book on the Kashmir, focusing on the democratic shift, and just two months back, we have also launched a book on the impact of the COVID on the various sectors. Similarly, the other areas remain on our radar, whether it's a water issue or other challenges which is being faced by the country in context with the economy, political economy, social issues, public governance systems, and so many other policy perspective have been given by from the forum of this institute. Since education, we consider that the universities is acting as a tertiary higher education institutions in this country, and with a very good reputations. The university has a footprint nationally and internationally, and that's why we thought that the education, and we consider that the education is the most powerful weapon which one can use to change the world. And the weapon is certainly important for Pakistan now, more than ever. If the country wants to catch up with the world in terms of the economy and the technology, and obviously we have to see the limitations in context with the education governance system exist in this country, which is three parallel education systems. This division in the education is not limited to harming the individuals from the academic point of view,
but this also divides the thinking and the culture of the individuals living within the same society. We think that the single curriculum is an important steps taken by this government in the last 2 years, and it is on the radar of this current government with respect to, because it helps us to build up some specific guidelines framework from which the teachers can take an advantage, agreement on the broader common principles, goal to ensure for individuals and the nation easier to transfer between the schools and the fill political agendas. In this context, just about 2.5 years back, we thought that we must focus on the national education and curriculum framework. And this focus was undertaken in context with certain objectives. And those objectives were to review the constitutional provision of education in Pakistan and their reflection in education policies of Pakistan. Second, to explore acts and the past and laws formulated in accordance with the constitutional provision of the country, to finalize compulsory education and uniform education clauses in the constitutions and policies, and to discuss the salient features of the curriculum related to the Pakistan studies and Islamic studies. Now, about 2 to 3 technical sessions in this regards have already been held, which were attended by the parliamentarian, not only the parliamentarian, but the member of the Standing Committee of Education, the relevant Standing Committee of Senate, as well as the National Assembly on Education. Now, today's session is very much critical, since the federal government has, after hectic efforts, has been able to finalize the guideline for a single curriculum. And these guidelines, the provinces, obviously, thus after the 18th amendment, the subject has been transferred to the provinces, and the provinces can benefit from these guidelines. But obviously, the challenges is still there, that how to materialize those guidelines into the specific content of those specific subjects. So this session will be more focused to analyze the curriculum development inputs and the framework recently developed as a single national curriculum. I hope today's deliberation will help us in materializing these guidelines into the actionable actions which are required at the level of the specific modules in this regard. Thank you very much. Jazakallah. बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशिद साहब जो हैं वो अभी आपके सामने रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के एस्पेक्ट पर, जो हमने एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से प्रीवियसली जो काम किया है, वो शेयर कर रहे थे। और आज का हमारा सेशन इसी नेशनल करिकुलम की बुक राइटिंग में कन्वर्जन के हवाले से डिस्कशन पर है। मैं अपने पहले फॉर्मल गेस्ट स्पीकर डॉक्टर ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका ताल्लुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक तवील अरसा उन्होंने गुजारा है और करिकुलम विंग के वो डायरेक्टर भी रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इसके ऊपर एक अच्छी नज़र रखते हैं। डॉक्टर ताहिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। यूनिवर्सिटी और स्पेशली डॉक्टर अनीस साहब और जुबैर साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस इंतहाई कीमती फोरम पे मुझे भी चांस दिया। जहाँ तक बात है, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। सबसे पहले जो सिंगल नेशनल करिकुलम इस को मैं बहुत अच्छी एफर्ट गर्दानता हूँ कि तमाम सूबों के लिए और फिर तमाम एक जैसी उम्र के तलबा के लिए एक जैसा करिकुलम डेवलप करना। वो इसमें जो पंजाब के चैप्टर में हमने चीज़ें सामने रखी, मैं सबसे पहले उस पर डिस्कशन करूँगा।
اس کے بعد پھر چونکہ سندھ والوں کے ساتھ بھی ہم نے کوآرڈینیشن کی, کے پی والوں کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی, بعد میں ہم اس سے ڈسکس کریں گے. پنجاب کی چیپٹر میں ہم نے جو پرائمری لیول کا کریکولم ہے اس میں جو فیڈرل نے ہمیں کریکولم بھیجا, فیڈرل نے ساتھ ہی ہمیں یہ انسٹرکشن دی کہ اس کے اوپر ہم ریویو میٹنگز کنڈکٹ کریں, اور ریویو میٹنگ کنڈکٹ کر کے کہ پنجاب کی طرف سے جو ماہرین ہیں وہ اپنی ان پٹ دیں. ہم نے پرائمری کی پہلے جو سبجیکٹ تھے ان کے اوپر, اور پھر بعد ازاں ہم نے ایلیمنٹری کے جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی شامل کیے. اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہر سبجیکٹ میں 8 سے 10 ایکسپرٹ کو دعوت دیں کہ وہ آئیں, اور انہوں نے ایک ہفتہ اس کے اوپر کام کیا. اب جن چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا وہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جو لائف اسکل بیس ایجوکیشن ہے, کہ لائف اسکل بیس ایجوکیشن کو سامنے رکھ کر اس کریکولم کو ڈیولپ کیا جائے. سیکنڈ, ہم نے جو ہمیں سپریم کورٹ نے مائنارٹی رائٹس کے حوالے سے گائیڈ لائن دی تھی انہیں سامنے رکھنا تھا, کہ انہیں سامنے رکھ کر اس کو کنٹینٹ کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ ان بائس قسم کا کنٹینٹ ہو. تھرڈ ون, جتنے بھی فیکٹس تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ہم لوگوں نے کیے ہوئے تھے انہیں سامنے رکھ کے ہم نے ان چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا. اگر میں سبجیکٹ وائز بات کروں تو انگلش کو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو روایتی ڈومین ہے, روایتی ڈومین سے نکال کر ہم اسے اس ڈومین میں لے کے آئیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا کڈ جو کچھ لرن کر رہا ہے, ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کا بچہ بھی اس کی بھی لرننگ, اسپیشلی جو 4 سکلز ہیں جس میں آپ کی ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, اسپیکنگ ہے, لسننگ ہے, وہ ڈیولپ ہو, اور اس طرح ڈیولپ ہو کہ بچہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ اس کے ایٹ پار آ جائے. اس کے بعد اگر میں بات کروں اردو کی, اسلامیات کی, سوشل اسٹڈی کی, ایسے میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بچے کو وہ تمام ایبلٹیز اس میں ٹرانسمٹ کی جائیں, ٹرانسفر کی جائیں جو سبجیکٹ کی جو بیسک ڈومین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہمارے سامنے تھا کیا, ہمارے سامنے تھا یہ کہ ہمیں ایک ایسا بچہ تیار کرنا ہے جو ان بائس مسلم پاکستانی ہو, اور جو کریٹیو لرننگ کے اوپر یقین رکھے, اور کریٹیو رائٹنگ اس کا کی ڈومین ہو, اور پیشنس ہو اس میں, اور معاشرے میں کمپیٹ کرے. اور اس میں میں جو ہماری سائنس ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اگر اس سے ریفر کروں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ہوم اپلائنسز اور تقریباً 8th گریڈ تک بچے کو اس قابل بنا دیں کہ بچہ وہ سسٹین کر جائے سوسائٹی میں, سیلف سفیشینٹ ہو کر, کہ اسے اتنی اسکل دے دیں کہ if and when needed he will be able to participate as a very proactive member. Then comes سب سے جو سینسٹیو تھا وہ سینسٹیو تھا کہ how we have to deal with the religious issue, کہ ہمارے اوپر جو پریشر تھا, پریشر یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک کمیشن بنا تھا, اور اس کمیشن میں جسٹس تصدق گیلانی صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جس میں جتنی بھی اب آپ کی مائنارٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ ریزرویشن ہے, ان ریزرویشن کو بھی ہم نے سامنے رکھنا تھا. یہاں پر ہمارے سامنے بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ان کی بہت سی ریزرویشن ایسی تھی جو ہماری ڈومین کے اندر ان ہو رہی تھی, اور ڈیفینیٹلی جو ہماری ڈومینز ہیں, ہمارے ریلیجن کی, ہمارے کلچر کی, اس کے اندر اگر کوئی چیز ان ہو رہی ہو تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے. اینڈ اٹ واز اے ویری کریٹیکل پوائنٹ, ویری ویری کریٹیکل پوائنٹ, کہ ہم نے اس میں ان تمام لوگوں کو بھی شامل کیا, بہت سی بخشافی کی, اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر آپ کو اعتراض ہے آپ وہ بتائیں. اور پہلی دفعہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ اس میں ہیٹ میٹیریل کی ڈیفینیشن کا ہم نے کانسیپٹ لانچ کیا. ہم نے کہا جی آپ ہیٹ میٹیریل کی ڈیفینیشن ایون ڈیولپ کریں کہ جیسے آپ ہیٹ میٹیریل کہہ رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بھی ہیٹ میٹیریل ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میٹیریل آپ کے لیے ہیٹ میٹیریل ہے وہ ہمارے لیے بڑا پازیٹیو ہو, اور ہم دونوں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر نہ پہنچ رہے ہوں. اب ہماری جو اگلی تھی وہ یہ تھا کہ ہماری بریتھ اور ڈیپتھ آف دا کریکولم یہ بڑی ریئلسٹک ہو, کہ کریکولم ایسا نہ ہو کہ ہم 6ٹھی کلاس جو گریڈ 6 ہے اس کے بچے کو اتنا اوور برڈن کر دیں کہ وہ نالج تو بہت سارا کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرے, لیکن کسی ایک سبجیکٹ کی بریتھ اتنی زیادہ ہو جائے کہ باقی سبجیکٹ وہ اس کے مقابل نہ رہیں. تو ہماری کوشش پوری یہ تھی کہ ہم اسے اس طرح ڈیولپ کریں کہ تمام سبجیکٹ بیلنس اپروچ کے ساتھ
یہ آگے بڑھے. تو جو پنجاب کا چیپٹر تھا, پنجاب کے چیپٹر نے تقریباً اپنا گیون ٹائم فریم میں سارے ڈرافٹ ڈیولپ کر کے فیڈرل کو بھیجے اور وہ اپریشیٹ بھی کیے گئے. تو یہ تھا جی کل پروسیس جس میں جو پنجاب کے چیپٹر نے کنٹریبیوٹ کیا. نیکسٹ ٹو یو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر صاحب. آپ نے اپنی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ابھی رفیق طاہر صاحب کی طرف سے بھی میسیج آیا ہے, وہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں. میں ریکویسٹ کروں گا اس سنگل نیشنل کریکولم پر اپنا اوپینین کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس اسپیکٹ پر آفاق جو ہے وہ کس طرح اپنی بک رائٹنگ پالیسی لے کر آیا ہے اور ان تمام پہلوؤں کو کیسے کور کر رہا ہے, اور اس میں ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کس لیول پر رابطہ بھی ہے, اور وہ کس طرح اپنے آپ کو ایک بک رائٹنگ پبلشر کے طور پہ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر شاہد وارسی صاحب, ہی سی ای او آف آفاق. اوور ٹو یو شاہد وارسی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفا یونیورسٹی کی طرف سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس وقت اس پہ ایک سیمینار ہو رہا ہے, اور کریکولم کے حوالے سے کوئی لاسٹ 25 ایئرس مجھے اس شعبے میں کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. اس حوالے سے اگر میں لاسٹ کوئی 20 ایئرس کا جائزہ لوں تو پاکستان میں جو نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ بنا ہے, اس نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ میں اگر ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھیں 2005 میں جو کچھ ہوا اور پھر 2020 میں, درمیان میں ایک ایفرٹ 2017 میں بھی ہوئی اس میں, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس میں جو کریکولم ڈاکومنٹ بنا ہے وہ ڈاکومنٹ پہلے کے مقابلے میں زیادہ آرگنائز ہے, اور خاص طور پہ جو پبلشنگ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, ان کو اس کریکولم کے اندر خاصی سپورٹ ملتی ہے. تو جو لوگ اس وقت اس پورے سیمینار کو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو میں چند کچھ جو ٹیکنیکل ورڈ ہیں اس کی مدد سے تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا چیز اس میں امپروو ہوئی ہے. تو عام طور پہ جو کریکولم ڈاکومنٹ بنتا ہے اس کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر ایک ڈیولپمنٹل ڈومین سامنے رکھتے ہوئے لرننگ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, پھر اس کے اندر اسٹینڈرڈز لکھے جاتے ہیں, پھر ان اسٹینڈرڈز پہ اسٹینڈرڈز لکھے جاتے ہیں, اسٹینڈرڈز پہ پھر بینچ مارک لکھے جاتے ہیں, اور ان بینچ مارک کے اوپر پھر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بنتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک لکھی ہوئی ہوں تو آتھر کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کنٹری میں جو بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے یا کریکولم کے جو بھی گولز ہیں ان گول کو ٹیکسٹ بک کی مدد سے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلے جو کریکولم ڈاکومنٹ تھا اس میں 2005 میں وہ تمام سبجیکٹس کا بہت آرگنائز نہیں تھا. رائٹر کے لیے ٹیکسٹ بک رائٹنگ کی جو گائیڈ لائن تھی وہ اس میں گائیڈ لائن موجود نہیں تھی, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ٹیکسٹ بک اگر ایک رائٹر مرضی ہے وہ 150 پیجز پہ لکھ دے, اور جس کو ابھی 80 پیجز پہ لکھنے کو کہا گیا. اسی طریقے سے اگر سبجیکٹس کے مین ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر سوشل اسٹڈیز ہے اور اس سوشل اسٹڈیز میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری بھی ہے یا اس میں سیوکس بھی ہے یا اس میں جیوگرافی بھی ہے, تو ان کے 5 یا 6 اسٹرینڈ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان پہ پہلے اسٹینڈرڈس نہیں لکھے جاتے تھے, اس کے بینچ مارک بہت کلیئر نہیں ہوتے تھے, اور پھر آتھر کو ڈائریکٹ جو ہے وہ لرننگ آؤٹ کم سامنے رکھ کر ٹیکسٹ بک لکھنی پڑتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ اس گیپ کو اسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ فل کیا گیا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ابھی خاصا گیپ بھی ہے, اور اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 2005 کے مقابلے میں ہم نے کریکولم کو جو ہے وہ خاصا یعنی 6 میں جو کریکولم بنا اس کو خاصا ہم نے امپروو کیا ہے, جس کے نتیجے میں آتھرس کے لیے یا پبلشرز کے لیے جو ہے وہ گول اچیو کرنا زیادہ آسان ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو اگر اسلامک اسٹڈیز کی مثال دوں اس وقت, تو اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو ہے بہت زیادہ 2006 کے کریکولم میں کلیئرٹی نہیں تھی جس میں اب خاصی کلیئرٹی ہے. مثال کے طور پہ 2006 کے کریکولم میں جب رائٹر بک لکھتے تھے تو ان کے سامنے صرف اسٹینڈز ہوتے تھے,
اور ابواب ہوتے تھے اور ساتھ میں اس کی کچھ تھیم ہوتی تھی. لیکن اب جو 2020 کا کریکلم ہے اس کے اندر جو ہیں معیارات بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں, اس کے بینچ مارک بھی لکھے ہوئے ہیں, اس کے عنوانات بھی لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ جو سجسٹڈ ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے 2020 کے کریکلم کو جو لوگ فالو کریں گے ان آتھرس کو آسانی ہوگی اس کو لکھنے میں. اسی طریقے سے جو ہے وہ لرننگ آؤٹ کم میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرلی دی گئی ہیں. مثلا اگر احادیث کا تذکرہ ہے تو اس کی تفصیل موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کا جو بریک اپ ہے ایج کلاس کے حساب سے, وہ بریک اپ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. پہلے وہ بریک اپ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ اس کا بریک اپ بھی جو ہے وہ ٹھیک دیا گیا ہے. لیکن جن ایریاز میں امپروومنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ کریکلم ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کوریا کی ایگزامپل لیں کہ کوریا میں جب 1.5 ایئر میں تقریباً 1.5 سال میں کریکلم ڈاکومنٹ بنا تھا, تو اس کریکلم ڈاکومنٹ کو تقریباً 800 انڈیویجولس نے جو ہے کوئی تقریباً 80 ٹائمز جو ہے وہ اس کو ریویو کیا تھا, اور جس کے بعد اس کو ڈیولپ کیا. اور پھر جب یہ کریکلم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ٹیکسٹ بک رائٹنگ کا سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم نے باقی دنیا کی جو پریکٹس رہی ہے یا اب ہے, ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کنٹریز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ کریکلم ڈیولپ کرنے کے بعد سینٹرلائز نہیں ہوتی, ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی یہ ہے, باقی لوگوں کی بھی اکنامک جو آرگنائزیشنز انٹرنیشنل وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی جو اسٹوڈنٹس کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹیسٹ میں بھی جو لوگ زیادہ اچھی پروگرس دیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل پیسا ہے جو پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کہلاتا ہے, جس میں کوئی 70 سے زیادہ کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ملٹیپل ٹیکسٹ بکس جو ہے اس کے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں لکھی جاتی ہے, تو ان کنٹریز کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو سینٹرلائز سارا نظام ہے کریکلم کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بک کا, وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہے, اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن اب ڈیولپنگ کنٹریز بھی جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں. اسٹریٹ جو ہے وہ کریکلم کو بہت ڈیفائن کر دیتی ہے, اور ڈیفائن کرنے کے بعد اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایک کمپٹیشن پیدا کرتی ہے, اور اس کمپٹیشن کے نتیجے میں کوالٹی ایجوکیشن امپروو ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم تائیوان کی مثال لیں یا ہانگ کانگ کی مثال لیں جو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں خاصی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 1996 میں جو ہے ایک سینٹرلائز جو بک ڈیولپمنٹ کا پروسیس تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا, اور 1999 میں جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو ورلڈ بینک اور اکنامک کارپوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق جن ممالک میں ملٹیپل ٹیکسٹ بک کا نظام ہے وہاں بچے جو انٹرنیشنل ٹیسٹ میں زیادہ اچھی رپورٹ دیتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی اس چیز کی اجازت موجود ہے, اور پاکستان میں بھی یہ لکھ رہے ہیں. لیکن کریکلم کے شروع میں کچھ کنفیوژنس یہاں پیدا ہو گئی تھیں کہ چیزیں خاصی سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو چیزیں سینٹرلائز کرنے کے نتیجے میں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس سے کوالٹی متاثر ہوتی ہے. اور ہونا جو یہ چاہیے کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو تائیوان کی مثال دی, جاپان میں بھی اسی طریقے سے ہے, ملائیشیا میں بھی اس پہ انیشیٹو لیا گیا ہے, اور باقی ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ سلسلہ ہے ہی. لیکن ملٹیپل ٹیکسٹ بک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں بالکل آزاد ہوں. وہ اسٹیٹ کنٹرول ہونے چاہیے, ان کی پراپر پوری گائیڈ لائن ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن کے حوالے سے جو 2020 کا کریکلم ہے یہ خاصا اس لحاظ سے بہتر ہے, اور اس میں جس طرح کہا بھی گیا کہ سنگاپور کو اور آنٹوریو کو جو ہے وہ اس کے اندر فوکس کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں کم از کم آپ یہ ضرور سمجھیے کہ اسٹرکچر کے اعتبار سے ہم کہیں تو یہ کریکلم خاصا کمپریہنسو کریکلم ہے. لیکن اسی طرح جو گائیڈ لائن لکھی گئی ہے رائٹر کے لیے, پریکٹیکلی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے کئی چیزوں پر. مثلا اگر ہم سوشل اسٹڈیز کی بات کریں تو سوشل اسٹڈیز میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ ہسٹری کو, جغرافی کو, سیوکس کو, ان کے تھیمس کو آپس میں آپ ملا سکتے ہیں, انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. بچوں کو اگر سمجھانا ہے, کوئی ایگزامپل دینی ہے, تو ہسٹری کو آپ سیوکس کے ساتھ یا ہسٹری کو آپ جغرافی کے ساتھ ریلیٹ کر کے کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب آتھر یہ کتاب لکھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو جو ہے اسی طرح فالو کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہسٹری کو اور ساری چیزوں کو علیحدہ کر کے لکھیں. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پالیسی ڈاکومنٹ میں لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب اس کی امپلیمنٹیشن کے مراحل ہیں تو اس امپلیمنٹیشن کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. البتہ ایک جو چیز بہتر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے حوالے سے جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ کلاس 8 تک جو ہے وہ 45 کے قریب احادیث جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں. تو اسلامیات کے کریکلم میں اس حوالے سے خاصی جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے یہ 2020 کے کریکلم میں
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتری ہوئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گریڈ 1-2 جو ہے اس کو ایک مرج کر دیا جاتا تھا اس میں, لیکن اب انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں کم از کم گریڈ 1, 2, 3, 4, 5 جو ہے ان کلاسز میں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ علیحدہ لکھ دیے ہیں, اب اس کو اس میں مرج نہیں کیا ہے. تو اس حد تک اس میں تو ہے, لیکن سوشل اسٹڈیز میں ابھی بھی اس حوالے سے گیپ موجود ہے. وہاں اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. اور باقی جہاں پہ جس طرح ابھی طاہر صاحب نے کہا کہ اپنی میٹنگ میں کہ انہوں نے تمام کریکلم کے اندر ہر جگہ سے مشاورت بھی کی, سب کچھ کیا, تو اس میں اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہتر چیز پروڈیوس بھی کی ہے. لیکن میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک کے ڈیولپمنٹ کا ایک مرحلہ تھا جو کہ کمپلیٹ ہوا, لیکن اس ٹیکسٹ بک کے کریکلم ڈیولپمنٹ کا جو ایک فیز تھا وہ مکمل ہوا. لیکن اس فیز کے مکمل ہونے کے بعد بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ پورے پاکستان میں رہی, اور کچھ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی, بہت عرصے تک کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی کہ سنگل نیشنل کریکلم آیا, سنگل نیشنل کریکلم ہے یا سنگل نیشنل ٹیکسٹ بک ہے. اور اس چیز کو کلیئر کرنے میں بہت عرصہ لگا, اور اس پہ خاصی کنفیوژن بھی ہوئی, اس پہ لوگوں کی عدم یکسوئی بھی ہوئی. کہیں اس کا مطلب جو ہے وہ سنگل نیشنل بک لیا جاتا رہا, کہیں اس پہ سنگل نیشنل کریکلم لیا جاتا رہا. لیکن کریکلم کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ کریکلم ہمیشہ نیشنل لیول پر ایک ہی کریکلم ہوتا ہے, وہ سنگل ہی کریکلم ہوتا ہے. پہلے بھی وہ کریکلم ایک ہی رہا ہے, اب بھی ایک رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ 18ویں 19ویں کے بعد کچھ چیزیں ڈیسنٹرلائز ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک میں نے کہا کہ اسٹرکچر ہے, آرگنائز ہونے کے حوالے سے بات ہے, تو وہ یہ کریکلم ضرور بہتر ہے اور بہت بہتر ہے. لیکن کریکلم بھی پہلے بھی جو ہے جو ڈیولپ ہوتا تھا اس کی پالیسی میں صرف یہ فرق آیا ہے کہ پہلے بھی ایک NOC کا پروسیس ہوتا تھا کہ جس کو جب ٹیکسٹ بک رائٹر جو ہے وہ کتاب لکھیں یا پبلک سیکٹر میں لکھیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں لکھیں, تو وہ اس کے لیے NOC کا پروسیس لکھا ہوا ضرور تھا, لیکن وہ NOC ہوتی نہیں تھی. اس کے نتیجے میں جو بھی پبلشرز ہوتے تھے وہ جو بھی کتاب لکھنا چاہتے تھے, جو بھی کنٹینٹ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں تھا. اس مرتبہ اس کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ NOC کے پروسیس سے گزرے. ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ NOC کے پروسیس سے ضرور گزرے, لیکن اس سارے پروسیس کے اندر بھی جو ہے ایک ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سینٹرلائز چیزیں کتنی کنٹرول ہیں, ڈی سینٹرلائز کتنی ہیں, ان سارے معاملات میں چونکہ ظاہر ایک نیا انیشیٹو ہے تو اس میں ابھی خاصی میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں کئی چیزوں میں بھی کلیئرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آتھرز ہیں جب وہ اس سنگل نیشنل کریکلم کے مطابق دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق اپنی ٹیکسٹ بک کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پائلٹنگ کے لیے اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ ان ٹیکسٹ بک کو ایک پائلٹنگ کے پروسیس سے گزارا جائے, تاکہ جب اس کو بلک میں لیا جائے تو اس کے لیے ایشوز نہ کھڑے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کنسٹرینٹ رہا ہے خاصا زیادہ, جس کی وجہ سے شاید ان چیزوں کی یعنی ان ٹیکسٹ بک کی جس کو ڈیولپمنٹ کے بعد ایک پورے پائلٹنگ کی فیز سے گزارا جاتا ہے, تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر پہ اس چیز کا ایک گیپ ہے کہ جو بکس لکھی جا رہی ہیں اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے جو لکھی ہوئی بک ہوں گی اس میں جو ہے وہ اس پائلٹنگ کے پروسیس سے بھی جو ہے وہ اس کو گزارا جا سکے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہتری اور زیادہ ہوتی ہے. اب جہاں تک آفاق کا تعلق ہے, آفاق الحمدللہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے ساتھ بھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی انگیج ہے شروع سے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے, چاہے وہ AJK گورنمنٹ ہے یا سنٹیکس بک بورڈ ہے, یا فیڈرل میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مختلف مطلب مستقل کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بھی ہم نے جب 2006 کا کریکلم بنا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اپنا پورا جو ہے ایک کریکلم کے اوپر فیڈ بیک نیشنل کریکلم ونگ کو دیا تھا, اور اس میں جو گیپ تھے جن گیپس کو ابھی فل کرنے کی کوشش کی گئی اور ہوئی بھی ہے, اس پہ ہم نے نشاندہی کی گورنمنٹ کو. ہم نے لکھا بھی کہ یہ جب ہم دوسرے کنٹریز سے, اس وقت ہم نے چونکہ 2005 میں ہم نے آفاق کے پلیٹ فارم سے کوئی 10 کنٹریز کے کریکلم کو بینچ مارک کیا, جو اس وقت ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ دوسرے کنٹریز کے کریکلم کو بینچ مارک کیا جائے. تو اس بینچ مارکنگ کے نتیجے میں جب پاکستان کے کریکلم میں گیپ تھے, ان گیپ کو جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ کو دیا, تو اس وقت جو کریکلم بنا ہے اس میں اسٹرکچر اور دیگر حوالے سے وہ گیپ جو ہے وہ خاصے فل ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو ایسوسیشن فار اکیڈیمک کوالٹی یعنی آفاق میں اس وقت کوئی اراؤنڈ 500 سے زیادہ امپلائیز ہیں, کوئی 100 کے قریب فل ٹائم کریکلم ڈیولپرس ہیں,
اور یہ کریکلم ڈیولپرز جو ہیں وہ دنیا بھر کے کریکلم کو بینچ مارک کرتے ہیں. ہم نے کوئی 35 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں اس کے وزٹ کیے ہیں, ان کے کریکلم کو دیکھا ہے, ان کے کلاس روم کو آبزرو کیا ہے, ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو دیکھا ہے, اسسمنٹ کو دیکھا ہے, پھر وہ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کیسے کرتے ہیں, اس میں ٹیکسٹ بک کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو جس طرح ہمارے کریکلم ڈاکومنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف ٹیکسٹ بک سے تو ظاہر ہے سارے گولز اچیو نہیں ہوں گے, ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ جو اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے معاملات ہیں, جو اسسمنٹ کے معاملات ہیں, ابھی ان چیزوں پہ بھی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس گول کو اچیو کیا جا سکے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کریکلم اپنے گول اس وقت اچیو کر پائے گا, اور یہ ٹیکسٹ بک کے ریزلٹس بھی اس وقت آئیں گے کہ ایک ٹیکسٹ بک میں صرف اس کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے جو کنٹینٹ لکھا جاتا ہے یہ ٹیکسٹ بک اس میں ہیلپ کرتی ہے, لیکن ابھی میتھڈالوجی اور اسسمنٹ جو ہے ان پہ کام کرنا باقی ہے. اس لیے کہ جو ہم نے اسسمنٹ کرنی ہے وہ آبجیکٹیو کی کرنی ہے کہ کریکلم کے جو آبجیکٹیو لکھے گئے ہیں وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. لیکن ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو مزید چیزیں درکار ہیں جس پہ ٹریننگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ جس طرح آپ اگر برطانیہ میں جائیں تو وہاں پر آپ کو آفسٹیٹ کے نام سے ایک ادارہ مل جائے گا, آپ دبئی میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو KSGA کے نام سے ایک ادارہ ملے گا جو نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہلاتا ہے. ان آرگنائزیشنز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نیشنل کریکلم کے جو گولز ہوتے ہیں وہ گول پہ فوکس ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ٹیکسٹ بک پہ فوکس نہیں ہوتے. میں خود بھی آج سے کوئی 15 سال پہلے امریکہ میں گیا ہوں. میں نے امریکہ میں جو ہے وہ نیو یارک میں کوئی 14 اسکولز جو تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو آفاق کی ایک بریفنگ دی, اور بریفنگ دے کے ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کو USA کے نیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پاکستان سے ایک پوری ٹیکسٹ بک بنا کے دیں اور اس میں ہم کلچر اور ویلیوز کا اسکول کے حساب سے ساری چیزوں کا خیال رکھیں, اس میں سے کئی اسلامک اسکول بھی تھے لیکن جو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی بک پڑھاتے تھے, تو وہاں پہ خاصی فلیکسیبلٹی ہے کہ اسکول جو ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے جو اپنے گول اچیو کرنے ہیں اس گول اچیو کرنے کے لیے جو ٹیکسٹ بک ان کو سپورٹ کرتی ہے وہ ان ٹیکسٹ بک کو لے لیں. تو یہ جتنے بھی آپ کو ڈیولپ کنٹریز نظر آئیں گے وہاں اس معاملے میں خاصی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے, اس سے ایک کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, اس سے ایک اچھا کنٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ کریکلم کے گول پہ فوکس ہوں اور باقی چیزوں کو ڈیسینٹرلائز کر دیں لیکن کریکلم کے گول کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں تو وہاں پہ آپ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت ہی اچھی کتاب بھی بنا دیں اور بہت اچھا کریکلم بھی بنا دیں لیکن ان کریکلم کے گول پہ فوکس نہ ہوں کہ وہ گول کیسے اچیو ہوں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت اچھا کریکلم بھی جو ہے وہ بہت افیکٹو نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ UAE میں جائیں تو دبئی میں آپ کو نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو ادارہ ملے گا, وہ ادارہ پھر 6 انڈیکیٹرز ہیں جس کے مطابق اسکول کی پوری انسپیکشن کرتا ہے. وہ آپ سے پوچھتا ہے برٹش کریکلم فالو کرتے ہیں آپ, پاکستانی کریکلم فالو کرتے ہیں آپ, انڈین کریکلم فالو کرتے ہیں. وہ معلوم کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کریکلم کے گولز کو کیسے اچیو کیا جا رہا ہے, اور اس کی اچیومنٹ کی بنیاد پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اسکول کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسکول ہے, یہ گڈ اسکول ہے, یہ ایکسیپٹیبل اسکول ہے, یا ان ایکسیپٹیبل اسکول ہیں. اس کی ریٹنگ کرتے ہیں, اس کو اخبار میں اناؤنس کرتے ہیں, ان کے کریکلم کے نام سے اناؤنس کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا برٹش کریکلم بہت بہتر ہے, یا پاکستانی کریکلم بہتر ہے, یا انڈین کریکلم بہتر ہے, یا جو ہے وہ IB کا کریکلم بہتر ہے. تو اس میں اس بنیاد پر ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. آف سیٹ بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکلم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کریکلم میں جو لرننگ آؤٹ کم لکھے گئے ہیں, جو آبجیکٹیو لکھے گئے ہیں, ان کو اچیو کرنے کے حوالے سے جو ہے ایک اسٹرکچر پورا کوئی نہ کوئی بننا چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ورنہ جو ہے وہ ہمیں بہت ہی اچھا ڈاکومنٹ بنانے کے بعد بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکومنٹ کی پالیسی کے حد تک تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں بھی بہت گیپ ہے. اس لیے کہ اگر جس طرح میں نے سوشل اسٹڈیز کی مثال دی تھی کہ لکھا تو گیا ہے کہ چیزوں کو آپ تھیم کو سارا کمبائن کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب بک لکھی جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اس طرح کی فریڈم جو ہے وہ ساتھ نہیں ہو پاتی. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی ڈیبیٹ اس پہ کرتے رہنے چاہیے اور اس کے ہر پہلو پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. میرے پاس اس وقت ڈیٹیل میں تو سارے انالیسز موجود ہے کہ پہلے جو ہے وہ 2006 میں کتنے لرننگ آؤٹ کم ہوتے تھے, اب کتنے لرننگ آؤٹ کم ہوتے تھے, کتنے کو کمپیکٹ کیا گیا, کتنے کو نہیں کیا گیا, کن چیزوں کو ایڈ کیا گیا, کتنی تھیمز ایڈ کی گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بچوں کی اوور آل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا. اس پہ تو خیر کیونکہ ٹائم اس وقت کم ہے, ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہے, اس لیے اس پر ایک مستقل سیمینار کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ایریا پہ الگ الگ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. ان کے بینچ مارک کو الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اسٹینڈس کو الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ان کے لرننگ آؤٹ کمس کو الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ پالیسی لکھی گئی ہے, بہت اچھی پالیسی لکھی گئی ہے, لیکن اس کو مزید کتنا اور الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی مزید ضرورت ہے. اس کے اسسمنٹ کے طریقہ کار پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور اس کے جو ٹائم ڈیوریشن. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکلم پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی
डिस्कशन होना, प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्कशन होना, ये एक हेल्दी साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। इसके नतीजे में लोगों को करिकुलम के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में जो है वो एक अवेयरनेस पैदा होगी, और साथ ही साथ इस तरह के सेमिनार से ये भी पता चलेगा कि दुनिया भर में जो प्रैक्टिसेस है वो क्या हो रही हैं। यानी मैं आखिर में जो बात कहूँगा वो ये कि दुनिया भर में प्रैक्टिस ये हो रही है कि करिकुलम बनाने के बाद उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रलाइज कंट्रोल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, गोल्स को मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मैंने आपको भी रिपोर्ट दी, और उसके नतीजे में क्वालिटी को चेक करने की कोशिश की जा रही है। हमें कुछ तासुर ऐसा लगा पाकिस्तान में वक्ती तौर पे कि चीज़ों को बजाय डिसेंट्रलाइज करने के, करिकुलम डॉक्यूमेंट के बजाय सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो सेंट्रलाइज करने का तरीक़ेकार अब दुनिया में ख़त्म हो चुका है। उससे रिसर्च से साबित है कि क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव नहीं होती, उससे क्वालिटी एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो इस मामले में हम फ्यूचर में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन मजमूई तौर पे मैं इस पूरी ब्रीफिंग में ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से करिकुलम के ऊपर जो है ये सीरियस एफर्ट करना, इसको सीरियस लेना, इस पर डिबेट करना, डिस्कशन करना, ये एक हेल्दी साइन है। इसके नतीजे में इंशाल्लाह एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। बहुत शुक्रिया। जी वारसी साहब थैंक यू। मैं राशिद, मेरा नाम राशिद आफ्ताब है, पब्लिक पॉलिसी रिफा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक वेरी पर्टिनेंट आपने पॉइंट जो ना रेज किया है कि हमें ना गोल्स को फोकस करना चाहिए इंस्टेड के जनाब ना हम जो है ना फोकस बाकी चीज़ों को करें, और दैट हैज़ टू बी। अच्छा, जब भी हम लोग किसी भी गोल्स को हम फोकस करते हैं तो उसमें जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है कि जो कि अगर वो मौजूद हो तो ही वो गोल्स अचीव होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक तरफ तो मैं इंस्टीट्यूशन, अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैं इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी की बात करूं, फॉर इंस्टेंस इस टाइम पोजीशन ये है कि इतने ही बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से आउट हैं जितने अभी मौजूद हैं स्कूल में। तो एक यही बड़ा चैलेंज है। देन टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एज वेल एज द, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, यू विल बी, आई थिंक आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि इस्लामाबाद कोई बलूचिस्तान का जिला नहीं है, कोई सिंध का रूरल एरिया नहीं है। यहाँ पे अभी भी जो फैकल्टी है स्टूडेंट्स की, सॉरी टीचर्स की, प्राइमरी स्कूल के लेवल के ऊपर 30% डेफिशिएंट है, बिकॉज फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि गोल्स को अचीव करने के लिए इन कॉन्टेक्स्ट एक तरफ हमारे पास करिकुलम एटलीस्ट गाइडलाइंस मौजूद हैं, तो जो उसके साथ अलाइड एस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे कपल किया जाए तभी इफेक्टिवली तौर पे ना गोल्स अचीव होंगे इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम और व्हाटसोएवर। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें बल्कि आपको इस सवाल की रोशनी में बताऊं पाकिस्तान की सूरत हाल, कि पाकिस्तान में इस वक्त अराउंड कोई 200,000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं, और इन 200,000 प्राइवेट स्कूल्स में से अराउंड कोई 50 से 60,000 स्कूल ऐसे हैं, शायद 50,000 के करीब है, हमारे पास लिस्ट भी मौजूद है, जिनको मैंने लास्ट 15 ईयर्स में मेरा उन स्कूल के प्रिंसिपल से बराह रास्त ट्रेनिंग वर्कशॉप में इंटरेक्शन हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि 200,000 स्कूल में से 50,000 स्कूल को तो बराह रास्त मैंने प्रिंसिपल सेशन में, कन्वेंशंस में मुख्तलिफ टॉपिक पे वर्कशॉप्स करवाई हैं। और उसमें ये जो लर्निंग आउटकम या गोल वाला मामला है, मैं ये पूरे यकसुई के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास स्कूल्स का डाटा भी मौजूद है कि 95% से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक से कोई गोल भी अचीव किया जाता है, और वो गोल क्या होते हैं। उन्होंने कभी करिकुलम डॉक्यूमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं देखी है, कोई शक्ल नहीं देखी आज तक। तो वो डॉक्यूमेंट जिसकी हम इस वक्त खुसूसियात पे बात कर रहे हैं, उसके बेंचमार्क पे बात कर रहे हैं, उसके लर्निंग आउटकम पे बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोर देन 95%, इसको मैं अगर मोर देन 95 कह रहा हूँ तो किसी किताब में पढ़ के नहीं कह रहा, मेरा हर साल 10,000 स्कूल्स के साथ सेशन होता था। मैं 10-15 साल पहले से लर्निंग आउटकम और इन सारी चीज़ों पे, गोल्स, एम पे डिस्कशन करता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इस सेक्टर में लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ टेक्स्ट बुक को समझते थे। एक बेसिक क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए एक चैप्टर को ओपन करके कि जिसको पढ़ के बताएं कि इससे क्या गोल अचीव करने हैं, तो आप 3 डिफरेंट टीचर्स को देंगे तो 3 डिफरेंट बात करेंगे, इसलिए कि उन्होंने कभी करिकुलम डॉक्यूमेंट में ये नहीं देखा कि इसके गोल क्या लिखे गए थे, बल्कि जो पढ़ के उनकी समझ में आ रहा था
انہوں نے اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو اگر چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ایک سے پری پرائمری کی کتابوں میں اگر آپ انگلش کی کتاب اٹھائیں تو میں نے ایک سوال لوگوں سے کیا, اس میں اے سے ایپل دکھایا اور دکھانے کے بعد کہا کہ جی یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو, اس کا یہ پیج لیسن کھلا ہو تو آپ اس میں سے کیا اچیو کریں گے. تو کوئی اس میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ ریڈ کلر کا سیب ہوتا ہے, سیب کی کوالٹی کسی نے بیان کرنی شروع کر دی, کسی نے اے سے ایپل بیان کرنا شروع کر دیا, کسی نے فونکس بیان کرنا شروع کر دیا. ہر کوئی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بتانے لگا کہ بھائی اس سے کیا گول اچیو ہوں گے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کے پاس کوئی کریکولم ڈاکومنٹ کسی 1 2 3 4 کلاس کا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میٹرک تک ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود پاکستان میں آپ کلاس 1 سے لے کر جو ہے کہہ لیجیے کلاس 8 تک چلے جائیں, انگلش لینگویج کمپلسری ہے, اردو کمپلسری ہے. لیکن آپ لسننگ اور اسپیکنگ اور ریڈنگ اور رائٹنگ کے معاملے میں اگر دیکھ لیں تو نہ اسپیکنگ کے معاملے میں آپ کو کوئی اچھی پروگرس نظر آئے گی. بہت سارے سروے ہو چکے ہیں, نہ ریڈنگ کے بارے میں, نہ رائٹنگ کے بارے میں, نہ اسپیکنگ کے بارے میں. وجہ یہ ہے کہ وہ لینگویج کا سبجیکٹ تو ہوتا ہے لیکن لینگویج کا اسسمنٹ نہیں ہوتا. وہ چیپٹر کو میمورائز کروایا جاتا ہے, اسی کو ریکال کروایا جاتا ہے, اسی پہ فیل پاس کیا جاتا ہے. تو لینگویج کے سبجیکٹ میں 10 سال تک پاس ہونے کے باوجود نہ اسپیکنگ, نہ ریڈنگ, نہ رائٹنگ, نہ اسپیکنگ, لسننگ کسی کے گول اچیو نہیں ہوتے. بلکہ آپ اگر کسی اسکول سے یہ پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ گریڈ 4 اور 5 کے بچوں کے ریڈنگ کے لیول میں کیا فرق ہوگا, لسننگ کے لیول میں کیا فرق ہوگا, تو وہ آپ کو رائٹنگ کے لیول میں کیا فرق ہوگا, تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 95% سے زیادہ اسکول آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان گولز کا, ایمز کا, ٹارگیٹس کا اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ اس ٹیکسٹ بک کو اٹھاتے ہیں, اس کو میمورائز کراتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں. اسی لیے یہاں کوالٹی ایجوکیشن کی صورتحال بہت خراب ہے. باقی دنیا میں کریکولم ڈاکومنٹ کی اہمیت ہوتی ہے, یہاں لوگ کریکولم ڈاکومنٹ جانتے ہی نہیں ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ کو جس چیز پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, ٹریننگ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹریننگ کے نتیجے میں اس کریکولم کی پوری انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسسمنٹ کے نظام میں ایک پورا ریفارم لانے کی ضرورت ہے. اسسمنٹ کو جو ہے آبجیکٹو جو آؤٹ کم بیس بنانے کی ضرورت ہے, گولز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, سبجیکٹ کی میمورائزیشن سے ہٹانے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان میں تھنکر پیدا نہیں ہوتے, علامہ اقبال پیدا نہیں ہوتے, قائد اعظم پیدا نہیں ہوتے. بھائی ہمارا اسسمنٹ کا نظام یہ ہے کہ اس میں نالج کے لیول, انفارمیشن کے لیول کے جو کویشچنز ہیں, مور دین 70% کویشچنز وہ کیے جاتے ہیں. اس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے کویشچنز بہت کم ہوتے ہیں, اس میں ریفلیکشن بیسڈ کویشچنز بہت کم ہوتے ہیں. میں نے 15-20 سال پہلے ایک ریسرچ پیپر میں لکھا تھا کہ پاکستان میں جو ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز ہے یا ریفلیکشن بیسڈ کویشچنز ہیں وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ایک آدمی صرف انفارمیشن کو ریکال کرتا ہے اور ایگزام دے دیتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ لے, وہ انگلش پڑھ لے, وہ میتھ پڑھ لے, وہ سائنس پڑھ لے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ آبجیکٹو تھا کہ لٹریسی ان لینگویج یا نومیریسی ان میتھ کے پرابلم سالونگ مائنڈ سوشل اسٹڈیز سے بننا چاہیے, انکوائرنگ مائنڈ آپ کا سائنس سے بننا چاہیے. لیکن انکوائرنگ مائنڈ بنے گا کیسے؟ سائنس کے ٹیچر کو سائنس کے پروسیس اسکلس کے بارے میں نہیں پتا, سوشل اسٹڈیز کے ٹیچرز کو نہیں پتا کہ پرابلم سالونگ اسکل کا سوشل اسٹڈیز سے کیا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکولم ڈاکومنٹ ٹھیک ہے, ایک اچھی ایفرٹ ہوئی ہے, بنا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جس سیکٹر میں بہت زیادہ گیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے بارے میں, ایجوکیشن کے گول کے بارے میں, کریکولم کے بارے میں, اس کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے. تو لہٰذا ٹیچرس ٹریننگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت اچھے سے اچھا ڈاکومنٹ بھی جو ہے وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے گا. Thank you. بہت شکریہ شاہد وارسی صاحب, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اسپیشلی زبیر صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے. جی سر. میں عرض کر رہا تھا کہ وارث صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی مدلل اور حقائق پر مبنی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, لیکن جو سوال تھا راشد صاحب کا اور جو جواب میرے سامنے آیا ہے اس سے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے ملک کے ہزارہ اداروں میں جن میں وہ خود بھی گئے ہیں صورتحال وہی ہے جو وہ بتا رہے ہیں, اور آپ ایک کریکولم یا ٹیکسٹ بک حوالے کر دیں ایسے افراد کے, تو کیا یہ الگ الگ صوبے جو ہیں جہاں پہ یہی حال ہے, بلکہ اس سے بدتر حال ہے, اگر آپ جائیں گے انٹیریئر سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, میں خود گیا ہوں بلوچستان, ریسنٹلی گیا ہوں, سندھ سے میں واقف ہوں, تو وہاں پہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسینٹرلائزیشن شوڈ بی دی سولوشن, وہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا؟ جو حالات اس وقت آپ کے ہیں, اگر ان کو اسسمنٹ کا نہیں معلوم کیا ہوتا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ پی ایل اوز اور سی ایل اوز کیا ہوتے ہیں, یہ اصطلاح کا مطلب کیا ہے, کیسے بناتے ہیں گولز, تو ان کے حوالے آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیسنائز کر کے چیزوں کو. جب تک کہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے
مرکز کی طرف سے نہ صرف گائیڈ لائنس بلکہ بہت سی چیزیں خود یہاں سے کر کے فراہم کی جائیں, ان کی ٹریننگ ہو. جو آپ نے کہا بہت صحیح کہا, ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, لیکن جب تک آپ ٹریننگ نہیں کریں گے اس وقت تک حال کیا ہوگا. میں اس لحاظ سے 18th امینڈمنٹ کا سخت مخالف ہوں کہ یہ جو تصور ہے کہ ہر پروونس کے پاس ماشاء اللہ اتنے ماہرین موجود ہیں, اساتذہ موجود ہیں, جو آپ نے بھی ذکر کیا کتنے پائے جاتے ہیں, کہ ان میں صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے لیے پریگمیٹک اپروچ یہ ہے کہ آپ کم از کم بنیادی مضامین کے اندر جو ایک بچے کو اس کی کمپریہنشن, اس کی کمیونیکیشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ, لرننگ ہیبٹس کو بنانے والا ہو, اس کے اندر آپ کم از کم مرکزی طور پہ نہ صرف کریکولم بلکہ کتابوں کے حوالے سے بھی واضح گائیڈ لائنس, ان کے آبجیکٹوز کیا ہوں گے ہر ایک کے واضح کر کے دیں, پھر آپ شوق سے الاؤ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے تصور پیش کیا ہے یہ بالکل ممکن ہے امریکہ کے اندر. وہاں پہ تو پورا نظام ہی ڈیسینٹرلائزڈ ہے, ہر اسٹیٹ جو ہے اس کے اپنے نظامات ہیں, اس کے اپنے حکومتیں ہیں, لیکن یہ انہوں نے کب کیا ہے 200 سال کے اندر سیکھ کر کے ٹھوکرے کھا کر کے. اور اس کا بھی ایک سینٹرل تھیم ہے, وہاں بھی ایک سینٹرل چیز ہے کہ آپ کو امریکنزم, امریکن ہسٹری, امریکن کلچر, یہ جب تک آپ کے خون میں نہ گھس جائے اس وقت تک آپ گریڈ نہیں کر سکتے. تو کیا ہم نے یہ کر لیا؟ جو میں سمجھ سکا ہوں مرکزی کریکولم کا جو مطلب ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل گولز اینڈ ٹارگیٹس ہیں آپ کے, ایجوکیشن کے ہوں, اکانومی کے ہوں, سوسائٹی کے ہوں, جب تک ان پر مبنی آپ ایک گائیڈ لائنس نہیں پریپیئر کریں گے اور وہ گائیڈ لائن پورے ملک میں نہیں ہوں گی, اس وقت تک آپ کیسے ملک کے اندر یکساں معیار پیدا کر سکتے ہیں ذہن کا, علم کا, رسپانسز کا. تو یہ جو آپ نے اپروچ بیان کی ہے ممکن ہے میں غلط سمجھا ہوں, لیکن جو ڈیسینٹرلائزیشن کا مسئلہ ہے وہ وہاں تو ہو سکتا ہے جہاں آلریڈی ایک ڈیولپڈ معاشرہ موجود ہے, لیکن جس معاشرے کی بات آپ خود کر رہے ہیں کہ آپ نے فزیکلی وزٹ کیے ہیں, 200,000 میں سے آپ نے 50,000 کا وزٹ کیا ہے, اور وہ سیمپل 50,000 کا ہے, ہر لحاظ سے بڑا معتبر سیمپل ہے. امپیریکل ریسرچ میں this is a very respectable sample. اگر یہ سیمپل یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک کورس کا آبجیکٹو کیا ہے, ان کے حوالے آپ کر دیں سارا نظام تعلیم, تو اس صوبے میں کوئی تباہی ہوگی یا ترقی ہوگی. تو یہ پہلو جو آپ کا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے بالکل بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے لازمی طور پہ, میں آمریت کا سخت مخالف ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بھی ڈینس صاحب کام کریں, لیکن جو صورتحال اس وقت ہماری پرائمری ایلیمنٹ تعلیم کی ہے, جو بنیاد ہے آگے چل کر کے, اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس انتشار کی شکل میں آپ مرکز کو بالکل بے اثر کر دیں اور وہ کوئی بھی کام نہ کرے. یہ تو بڑی تباہی کی شکل ہو جائے گی. جی میں ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا, میرا خیال ہے کہ میری بات کو میں ٹھیک سے نہیں سمجھا سکا. میں نے جو بات کی تھی ڈیسینٹرلائز کے حوالے سے وہ بک کے حوالے سے تھی. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں نے جو ایک کہا تھا کہ جب گورنمنٹ نے کریکولم ڈاکومنٹ بنایا تو اس سے تاثر یہ ملا کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم نہیں ہے بلکہ سنگل نیشنل ٹیکسٹ بک ہے, جس کے نتیجے میں جو ہے یہ کنفیوژن ہوئی. اور میں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس کے نتیجے میں کوالٹی ایجوکیشن امپروو نہیں ہوتی بلکہ خراب ہوتی ہے, اس میں اچھا کنٹینٹ نہیں آتا, پور کوالٹی. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں جس چیز پہ کنٹرول ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نیشنل ڈاکومنٹ تو ہمیشہ بنتا ہے, نیشنل گائیڈ لائن پاکستان میں ہمیشہ بنتی ہے اور ایک کے بعد دوسری اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ڈاکومنٹ بنتا ہے گورنمنٹ کے پاس اس کے لیے ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اسٹرکٹلی مانیٹرنگ کرے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس گول کو اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے جو باڈیز بنائی جاتی ہیں وہ باڈیز ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کے لیے اسکولوں کی کوئی انسپیکشن نہیں ہوتی اور ان انسپیکشن میں اس چیز کو چیک نہیں کیا جا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ایجوکیشن کا کنٹرول سارا اس وقت بالکل ڈسٹرب ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ این او سی کا قانون موجود تھا لیکن این او سی نہیں دی جاتی تھی, جو جس کی مرضی آتی تھی وہ کنٹینٹ پڑھا لیتے تھے. تو جس چیز کو سینٹرلائز ہونا چاہیے وہ یہ کہ گورنمنٹ کی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے, امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہ اپنے نیشنل اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کرتا.
میں پاکستان کے نیشنل کریکولم کے مطابق کتاب لکھ کے نیو یارک کے اسکول میں نہیں سیل کر سکتا. نیو یارک اسکول ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ دیکھے گا کہ اس کے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے یا جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق اگر وہ ٹیکسٹ بک لکھی گئی ہے تو وہ ٹیکسٹ بک میں یہ پابند نہیں کرتے کہ آپ یہ پڑھائیں گے اور یہ نہیں پڑھائیں گے, آپ پیئرسن لیں گے یا فلانا نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کانٹینٹ سے بھی اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں اس کانٹینٹ سے گول اچیو کیجئے. ہم جس چیز کا اسسمنٹ لیں گے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ طے کر کے دیا ہے, جو ہم نے تھیم طے کر کے دی ہے, جو ہم نے ٹاپک طے کر کے دیا ہے, اس میں وہ لیول اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. امریکن بچے کو امریکن ہسٹری جتنی آنی چاہیے ہم نے وہ لیول ڈیسائیڈ کر کے دیا ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کون سی ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں اور کون سی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھتے. تو جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ڈیسینٹرلائز کرنے کی میننگ میں وہ یہ ہے کہ اسکولز جو ہیں پورے پاکستان کے ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوگی صوبے کی کہ جو نیشنل گول دیے گئے ہیں پاکستانی بنانے کے لیے تمام صوبے اس کے پابند ہونے چاہیے, اس گول کو اچیو کریں. پھر اگر صوبے نے اس کے علاوہ اضافہ کر کے اپنا پروونس کا کوئی اور اس سے ایڈوانس کوئی گول لکھے ہیں جو نیشنل کو بھی اچیو کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کو بھی اچیو کر رہے ہیں تو صوبے کو اختیار ہوتا ہے, وہ لکھتے ہیں. اسی لیے اسٹیٹ کے اسسمنٹس بھی ہوتے ہیں, نیشنل جو گول ہوتے ہیں اس کے بھی اسسمنٹ ہوتے ہیں. لیکن جس چیز کو میں یہاں نہیں زیادہ کلیئر کر سکا, ڈیسینٹرلائز کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں کس طریقے سے پڑھاؤں, میں کس طریقے سے اسیس کروں, میں جو ہے اس کے بعد کون سا کنٹینٹ یوز کروں. اس معاملے میں جو بیسٹ سے بیسٹ کنٹینٹ اویلیبل ہونا چاہیے, بیسٹ سے بیسٹ ٹیچنگ میتھڈولوجی ہونی چاہیے, وہ اڈاپٹ کرنے میں سینٹرلائز نہیں ہوتا, وہ اڈاپٹ کرنے میں ڈیسینٹرلائز ہوتا ہے. اور اسسمنٹ کرنے والا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ جا کے دیکھتا ہے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے جس گول کو فوکس کیا گیا تھا وہ اچیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, نہ کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کنٹینٹ کیا یوز کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اس کی میرے ذہن میں جو ڈیسینٹرلائز کی بات تھی وہ یہ تھی. بہتر, آگے چلیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ شاہد وارثی صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا رپلائی کیا اور میرا خیال ہے کہ جو ایک ڈاکٹر انیس صاحب کی طرف سے کویشچن ریز ہوا اس کو بہت اچھے انداز میں آپ نے رسپونڈ کیا, ڈی سینٹرلائزیشن کو بھی ڈیفائن کیا. ناؤ آئی ووڈ لائک سہیل عزیز صاحب, یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں منسٹری فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو, اور جب تک رفیق طاہر صاحب ہمیں جوائن کریں گے تب تک جو ہے وہ سہیل عزیز صاحب منسٹری کی ورکنگ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیش کریں گے. تو اوور ٹو یو سہیل عزیز صاحب. آئی ہوپ کہ آپ رفیق طاہر صاحب کے حوالے سے بھی یہاں شیئر کریں گے کہ وہ کب تک ہمیں جوائن کر لیں گے. سہیل عزیز صاحب. بس شروع کر آگے ہیں رفیق صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں. پلیز ویلکم رفیق صاحب. رفیق صاحب تشریف لے آئے ہیں, وہ جوائن کر رہے ہیں اور ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی صحیح. رفیق طاہر صاحب السلام علیکم. زبیر صاحب آپ رفیق صاحب کو ہوسٹ بنا دیجیے. آپ رفیق طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا آپ ٹھیک مجھے ہے. سن سکتے ہیں؟ جی جی میں سن سکتا آپ ہوں, سن سکتے ہیں ڈاکٹر؟ آپ کو سن بھی سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں. چلے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ اسی طرح نوجوان ہیں جتنے کچھ سالوں پہلے آپ کو دیکھا تھا. اور دوسرے تھینکس فار یور ٹائم. اور سر آج پرائمری آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پچھلے ہم لوگ 2 سال سے رفا یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمارا فوکس تھا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو کمپلسری ایجوکیشن کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ کی ہے ان ڈیولپنگ دا بیسک گائیڈ لائنس فار ایز اے سنگل نیشنل کریکولم.
اس کے اوپر ہم لوگوں نے پچھلے 2 سال سے ہم لوگ بھی اس پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے. اور آج کا جو سیشن ہے خاص طور پہ وہ پرٹیکولرلی فوکس ہے ٹو اینالائز دا کریکولم ڈیولپمنٹ انپٹس اینڈ فریم ورک ریسنٹلی ڈیولپڈ ایز اے سنگل کریکولم. اب جو ہے نا ایک طرف ہمارے پاس گائیڈ لائنس موجود ہیں اور اب جو ہے نا کانٹینٹ رائٹنگ کا عمل شروع ہو رہا ہے. تو وہ جو درمیان میں ڈسکنیکٹ ہے اس کی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. وی آر لکی کہ آج ہمارے پاس ابھی چیف ایگزیکٹو آفاق کے تھے وارسی صاحب, انہوں نے بہت ہی ایک کمپریہنسو جو ہے نا ایک پریزنٹیشن دی ہے آن دا سبجیکٹ. اور انہوں نے ایک طرف اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ کو کہ ایٹ لیسٹ وہ گائیڈ لائنس بینچ مارکس اسٹینڈرڈس موجود ہیں جس کے بیسس کے اوپر ہمیں نا گولس اچیو کرنے, اور دوسری طرف کچھ چیلنجز کا بھی ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر صاحب جو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے تھے, انہوں نے بڑی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک جو ہے نا ڈسپیرٹی آف لرننگ کو فوکس کیا. جو ہے نا ایک اچھا مسلمان بچہ کس طرح اس کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک ان بائسڈ مسلم بچہ جو ہے نا اس کی ٹریننگ ہو, اس کے اوپر بات کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہیں, انہوں نے کچھ کلیریفیکیشنز جو ہے نا انہوں نے اپنے کامنٹس میں ہی واز کنسرنڈ کہ اگر ہم لوگوں نے ہر چیز صوبوں کو دے دی تو وہ اسٹینڈرڈز کی وہ کمپلائنس نہیں ہوگی جو فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 70 سال کے بعد جو ہے نا ڈیولپ کی ہوئی ہے. تو ہم ہر چیز جو ہے نا وہ شاید اس طرح نہیں دی جا سکتی جس طرح باقی ویسٹ کے کنٹریز نے دی ہے, وہ اس لیول پہ دیے جا کے جب وہ میچور انف ہو گئے تھے. تو یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی. اب آپ سے گزارش کہ پلیز اس ایریے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. پچھلے آپ خاص طور پہ 3 سال سے تو ڈیڈیکیٹڈ طور پہ اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے کہ ہمیں اپرائز کریں اور اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. استاد محترم جناب ڈاکٹر انیس صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی خدمت میں بھی میری طرف سے سلام. جی میں گزارش کروں کہ میں تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کہ آج اسی نصاب کے اوپر ایک ایمرجنسی میٹنگ اسلامی نظریاتی کونسل کی تھی جس میں مجھے انہوں نے کہا کہ آ کے مجھے پریزنٹیشن دی جائے, کیونکہ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ آج ہمارے اخبارات اور ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم, اور خاص کر جو موضوع آج میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع کو بھی رفا یونیورسٹی ضرور فوکس کرے. اور وہ موضوع یہ تھا کہ جو اسلامیات کے علاوہ جتنے مضامین ہیں ان میں خاص کر اردو اور انگلش وغیرہ, وہاں پہ اگر یہ کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ حمد ہے, نعت ہے, یہ سیرت النبی کے کچھ ٹاپک ہوتے ہیں, تو ایک اس پہ ڈیبیٹ ہے سپریم کورٹ کے ایک ڈسیزن کی روشنی میں کہ ان سب کو نکال دیا جائے. اسی موضوع پہ ابھی نظریاتی کونسل نے ایک چیزیں رکھی کہ میں بھی ان کے سامنے میں نے بات کی اور انہیں میں نے فیکٹس اور فگر سارے بتا کے آیا, اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. سنگل نیشنل کریکولم یہ ایک بہت بڑا ڈریم ہے جو کہ مجھے بھی 62 سال میری عمر ہوگی ہے, میں نے بھی یہ سنتا رہا کہ یہ پاکستان میں یکساں نصاب آئے گا. لمبی بات اس پہ ہم نہیں جائیں گے, مختصر یہ کہ موجودہ حکومت پہلی حکومت ہے جس کو میں اس لحاظ سے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یکساں نصاب کی بات خود پرائم منسٹر نے کی. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی پاکستان میں یکساں نصاب کی بات کہ کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس ملک میں یکساں نصاب, اور یہ پہلی کیبنٹ کے اندر ہی ڈیسیژن ہو گیا تھا جس میں یہ طے ہوا کہ اس ملک کے اندر یکساں نصاب جو ہے اس کے نفاذ کے لیے موجودہ حکومت کوششیں کرے گی. تو ہم نے اس کے اوپر ایک پورا پلان بنا کے حکومت کے دیا جس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں اپنی چھوٹی ایک پریزنٹیشن تو بڑی ہے لیکن مختصر پریزنٹیشن آپ سب کے سامنے جو لوگ آڈینس بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ہم یہ پورا پروسیس کیسے کر رہے ہیں پاکستان میں. جی ضرور ضرور بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے شروع ہے. ود دا پرمیشن آف ڈاکٹر انیس صاحب. جی بسم اللہ. جی تو
सिंगल नेशनल करिकुलम के पीछे एक मोटो था कि पाकिस्तान में हमने एक कौम बनने के लिए 47 से अब तक जितनी एफर्ट्स किए हैं वो कोई डिफरेंट डायरेक्शन में थी, एक कौम बनने की तरफ नहीं थी। तो ख्याल ये था कि तालीम में निसाब एक ऐसा है जो इंसानों की जहन साजी का काम करता है, और अगर निसाब किसी मुल्क में एक हो जाए तो शायद हम एक नेशन की तरफ हमारे सफर का आगाज हो जाएगा। ये बुनियाद थी। नेक्स्ट, अगला चले। नेक्स्ट, ये वज़ीर आज़म ने हमें पहली कैबिनेट के डिसीजन में एट द एंड ऑफ द कैबिनेट उन्होंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है वज़ीर तालीम को, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन दी थी तो इसलिए मेरे सामने ये अल्फाज थे, उनका ख्याल था कि वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इन टर्म ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट, कि सारे बच्चे जो हैं ये नाइंसाफ़ी के निज़ाम को ख़त्म करें, उनको कम से कम एक निसाब की हद तक तो हुकूमत मुहैया करे अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, ये वो है डॉक्टर साहब पाकिस्तान का सिनेरियो जो आज है 47 से अब तक। ये वो जो अंग्रेज जाते हुए छोड़ के गया और हमने इसको बहुत बिल्टअप किया, बहुत मजबूत किया। बहुत हम ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन तीन इस वक्त मल्टीपल तीन निज़ाम तालीम है या तीन तरह की एजुकेशन स्ट्रीम इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो पहली हमने सरकारी स्कूलों के निज़ाम की चंद झलकियाँ दिखाई हैं, उनके स्कूल कैसे हैं, उनका क्लासरूम कैसे है, उनकी सहूलतें कैसी हैं। दूसरे में हमने एक तबका है जो अंग्रेज उस वक्त भी अपने साथ लाए थे और जाते हुए भी उसको छोड़ के, और हमने इसको बहुत मजबूत किया, जिसको एलीट प्राइवेट स्कूल सिस्टम कहते हैं। उसकी भी आप सहूलतें भी देख लें, इसलिए कि वहाँ सब चीज़ें पैसों के साथ तोली जाती हैं, और दूसरे में आप देख लें कि उनका लर्निंग एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है और सहूलतें उनके बच्चों को ये मुयसर है वो भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और एक तीसरा निज़ाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में उसकी भी बहुत बड़ी तादाद है, और वो हमारे मदारस का निज़ाम है, जहाँ हमने बच्चों के लिए कैसे उनके इदारे हैं, उनकी क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या है, उनके असातिज़ा और सहूलतें कैसी हैं, असातिज़ा उन्हें किस तरह से पढ़ाते हैं। तो यानी ये तीनों हैं। मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर नीस साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं उनके सामने रखूंगा कि मैंने एक छोटी सी एक्शन रिसर्च की अपनी वजारत तालीम में, और वो रिसर्च ये थी कि मैंने 3 बच्चे बुलाए, एक ने ए लेवल किया हुआ था, दूसरे ने दरसे निज़ामी और तीसरे ने एफएससी। मैंने इन तीनों बच्चों को वजारत तालीम के कमेटी रूम में बिठा के कहा कि बेटा ये 4 मौज़ूआत हैं, इसमें आप 3 से 4 घंटे बहस करें और मुझे एंड ऑफ दी 3 घंटे आप मुझे बताएं कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है। तो बड़ा हैरान कुन उसका नतीजा था। तो 45 मिनट बाद बच्चों ने मुझे बुलाया, मैं उठ के उनके पास आया और मैंने कहा अभी तो बहुत थोड़ा टाइम गुजरा है। तो तीनों बच्चे एक दूसरे से तकरीबन नाराज बैठे थे, और सबसे पहले ए लेवल वाले बच्चे ने हमारे जो मदरसे के बच्चे उसकी तरफ इशारा करके कहा कि सर ये किस दुनिया का आदमी है, इसको तो ये नहीं पता वो नहीं पता। नेचुरली मदरसे के बच्चे भी बड़े फौरी सख्त होते हैं, जवाब देते हैं। उन्होंने भी कहा कि सर ये कहाँ का है, इसे तो पता ही नहीं है पाकिस्तान बनना किसके लिए था, और ये किस कल्चर की बातें करता है, किस तहजीब के साथ मुंसलिक है। और तीसरा बच्चा जो दरमियान में आप और हम बैठे हुए थे, हम दोनों तरफ देख रहे थे। एफएससी वाला कभी ए लेवल वाले के मुंह की तरफ देखता और कभी मदारस की तरफ देखता, क्योंकि वो दोनों निज़ामों के दरमियान का वो था उसका हिस्सा। तो ये अब जब ये 3 तालीमी निज़ाम से जो निकलते हैं तीनों बच्चे, अगर वो एक कमरे में 2-3 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो मुआशरे में कैसे वो इकट्ठे बैठ के एक कौम बनने की तरफ हम जाएंगे। तो ये मेरी बुनियाद थी रिसर्च की उस वक्त जो फौरी तौर में मैंने शुरू की। नेक्स्ट, अब ये निज़ाम जो है वो आप देखते हैं कि बड़ी डिस्पैरिटी है, और एक बिल्कुल तीन डिफरेंट माइंड सेट हैं। तीनों बच्चे आपस में बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो माशरा हमारा इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मौजूदा हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें एक नेशनल हारमनी हो और इंसाफ का निज़ाम हो, कि सबको कम अज़ कम बुनियादी कुछ सहूलतें या अपॉर्चुनिटीज़ वो सबको एक जैसी मिले। तो निसाब को हमने सेलेक्ट किया सबसे पहले। नेक्स्ट, हमने हुकूमत को कहा कि ये निसाब जल्दी बनने वाला काम नहीं है, इसको 3 हम बनाएंगे। हमारी 3 इसकी फेजेज हैं। फेज 1 में प्री 1 to 5 है, 6 जमातें हैं, फिर उसके बाद 6 to 8 और 9 to 12। हमने पहला नेक्स्ट प्लीज, और साथ हमने ये भी तय किया कि आज तक पाकिस्तान में मैं करिकुलम विंग को काफी 10 सालों से हेड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी पहले भी मैंने देखा 2006 में भी हम एक काम पे तवज्जो देते रहे। आज तक पाकिस्तान में 72 साल में निसाब साजी
उससे अगला कोई काम हमने नहीं किया। एक निसाब बन गया, बस 1.5 साल, उसके बाद हम फारिग हो गए। किताबें कैसे बन रही हैं, वो उससे अलाइंड है या नहीं है, टीचर ट्रेनिंग जिस उस्ताद जिसने डिलीवर करना है वो निसाब और किताब क्या उसके लिए भी कुछ तैयारी है, वो भी कभी तवज्जो नहीं हुई। और असेसमेंट जो सबसे बुनियादी बात है जिस पे हम असेसमेंट करने के बाद दोबारा वापस आते हैं कि वाकई जो अहदाफ थे निसाब के वो पूरे हुए या नहीं। तो ये बाकी 3 चीजें इग्नोर थी। निसाब बनाने में बहुत हम जोर देते रहे और अब तक जितने निसाब बने, आप देखें 2006 का निसाब बना, आज तक उस पे मुकम्मल किताबें नहीं बन सकी पूरे मुल्क में। और इस ये आप उसके आप साल देख रहे हैं, 14-15 साल हो गए। लेकिन अब इस हमने कहा हम जो भी काम करेंगे पैकेज डील करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के चारों कंपोनेंट्स को हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। और हम चारों चीजों में बहरहाल इन चारों चीजों के हमने कहा प्रोसेस क्या होगा। एक नेशनल करिकुलम काउंसिल इस मुल्क में बनी है, उससे जो मुतफिका फैसले करते हैं सबको ऑन बोर्ड लाने के लिए सूबे से हमने कमेटियां बनाई, वर्कशॉप्स की, कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल, और बहुत से लोगों से हमने इंटरेक्शन किया निसाब बनाने के लिए, कंसल्टेशन की, कैमरे से लेके मिलाटी और मदारस से लेके बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी हम गए, उनके लोगों को भी बुलाया वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सारे कंसल्टेशन के नतीजे हम एक निसाब बनाने पे अब तक उसकी पहली फेज में कामयाब हुए। नेक्स्ट, हमने निसाब बनाने से पहले कुछ और चीजें भी रिव्यू की कि बजाय इसके फौरी निसाब शुरू करें तो हमने सबसे पहले कुछ कंपैरेटिव स्टडीज की पाकिस्तानी निसाब की। सिंगापुर एशिया में देखा कि उसका अच्छा निसाब है, और यूरोप में हमने कहा कैम्ब्रिज बहुत पॉपुलर निसाब दुनिया में अब समझा जाता है। तो इनके निसाबों को और पाकिस्तानी निसाब के मुआवजे किए, देखा क्या चीज़ें कॉमन है, क्या शॉर्टफॉल हैं, कौन सी चीज़ें हम ऐसी हैं जो हम करनी चाहिए हम नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को इस तरह की रिपोर्टिंग भी हमारे पास सामने आई। फिर ये जो चंद इनोवेटिव आइडियाज हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के, बच्चे को वो कौन सी महारतें बच्चे और इंसान को आनी चाहिए जिससे जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सके। और फिर ये जो बहुत से वाकयात हो रहे थे चाइल्ड अब्यूज के, वो भी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन ना होने की वजह से वो मौजूद है। इसको हमने फोकस किया, इस पर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार कराए, इसका जो हमें इनपुट मिला वो हम निसाब में उसको शामिल कर चुके हैं। इंटरनेशनल कमिटमेंट है एसडीजीज, इस पे भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करवा के इनपुट लिया कि निसाब के किस किस जगहों पे एसडीजी और खास कर एसडीजी 4, वैसे हमारा जो मौजूदा निसाब है वो 11 एसडीजीज को 17 में टोटल 17 11 को कवर करता है। और पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क बन गया अपने रीजन में जहाँ एसडीजीज निसाब का हिस्सा बन चुके हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था हमारे इस नए निसाब में कि हमारे बच्चे भी कुछ खुद सोचें, व्हाट वाई और हाउ की बात करें, सवाल करें, सोच के बाद एक रटा या मेमोराइजेशन या उसका जो टेस्ट ले रहे हैं उससे हम बाहर निकले। तो ये काम हमने करके एक जीरो ड्राफ्ट बना दिया था जो सारे सूबों हमने भेजा। नेक्स्ट, और ये है बुनियादें हमारे निसाब की जिसका हमारा क्लेम है कि टीचिंग ऑफ कुरान और सुन्ना, ये वज़ीर आज़म ने खुद इसको ऐड करवाया। पहले हमने सिर्फ रखा था आइन, उन्होंने कहा नहीं कुरान और सुन्ना को ऐड करें। इकबाल और कायद की बात हम चाहते हैं कि निसाब में हमारी नई नस्ल के लिए ज़रूरी हो। आइनी फ्रेमवर्क सामने है, हमारे जो हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ हैं उनकी और एस्पिरेशन है, स्टैंडर्ड है, उनको हम सामने रखते हैं। इसी तरीके से एसडीजी की मैंने बात कर दी है। इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड जो है वो भी हमारे पेश नज़र रहे जब हम निसाब बना रहे थे। और आउटकम बेस्ड, हम ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा निसाब बना दें कि बस ठीक है चॉक एंड टॉक की बात हो। आउटकम क्या है, क्या चीज़ हमारी प्रोडक्ट क्या होगी कि 5वीं तक अगर हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़े वो पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है। तो आउटकम बेस्ड अप्रोच को हमने फोकस किया है। वैल्यूज एजुकेशन पे हमने बहुत काम किया है। इस तरह लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन निसाब का ऐसा है। और ये जो हमारे बाकी मामलात हैं, जो हमारे डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे सेटल किया जाए, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर द डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन इन लोकल एंड ग्लोबल का, ये हमारे निसाब में फोकस एरिया है। नेक्स्ट, हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इन जो बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम रोड लर्निंग से हमने अपने आप को मुकम्मल ये निसाब इस बात पे गवाही है और इसकी किताबें भी गवाही है। वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग।
اور 21 سینچری کی اسکلس کو بھی ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے اور الحمدللہ وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے. یہ جو ICT ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, اس کو اس نصاب میں کیسے الائن کیا جائے یہ بھی اب اس کا حصہ ہے. اور ایک انٹرنیشنل اسسمنٹ ہوتی ہے دنیا میں, 2-3 بڑی بڑی اسسمنٹ ہے, ٹیمز ہے, پیزا ہے. تو ہمارا یہ نصاب پہلے سٹیج پہ میتھ اور سائنس یہ اس انٹرنیشنل کریکولم کے ساتھ بھی الائنڈ ہے, کیونکہ پاکستانی بچوں نے اس سال اپیئر ہوئے ہیں ٹیمز میں اور 62 ملک اپیئر ہوئے تھے. پاکستان کا نمبر 61 ہے, فلپین ہم سے نیچے ہے. لیکن اب ہمارا نصاب مکمل الائنڈ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہمارے بچے جب اس انٹرنیشنل اسسمنٹ میں جائیں گے تو یہ باقی دنیا کے ممالک میں بھی ان کی کوئی بہتر پوزیشن ہوگی. اس کو ہم نے نصاب میں شامل کیا. یہ 3 ڈاکومنٹ ہم نے پہلے بنائے, ایسے نصاب نہیں شروع کیا. اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن, نصاب کریکولم کے اسٹینڈرڈ کیا ہے, کتاب کے اسٹینڈرڈ کیا ہے, کلاس روم اسکول کے اسٹینڈرڈ, ان سب کو بنا کے ایک ڈاکومنٹ پورے ملک سے اس کی کنسلٹیشن کر کے اپروول کرایا اور یہ اب چھپا ہوا ڈاکومنٹ ہے. اس کو بیس بنایا نصاب بناتے ہوئے. نیشنل کریکولم فریم ورک ہمارا ایک اچھا ڈاکومنٹ ہے, اس کو بیس بنایا. ویلیو ایجوکیشن ہمارا ایک ڈاکومنٹ ہے. تو ان کو بیس بنا کے ہم نے نصاب کو سائنٹیفک انداز سے ڈیولپ کیا. نیکسٹ, یہ ہمارے کریکولم کا اسٹرکچر ہے. ٹیکنیکل باتیں ہیں, بہت سے ایجوکیشنسٹ بیٹھے تھے. ہمارے کریکولم اسٹرکچر میں پہلا چیپٹر انٹروڈکشن ایم اور آبجیکٹو پہ ہوتا ہے, دوسرے میں اسٹینڈرڈ اور بینچ مارک کا ذکر ہے. ہمارا سارا نصاب جو ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں SLOs بیسڈ ہے, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی بنیاد پہ یہ نصاب بنا ہے. ہر ایک تھیم کا SLO موجود ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم نصاب میں کام کرتے ہیں. ٹیچنگ اسسمنٹ اور گائیڈ لائن ٹیکسٹ بکس یہ بھی نصاب کا حصہ ہماری ہوتی ہے سہولت کے لیے. جی نیکسٹ, جو SMC کے کانٹیکٹ میں کچھ چیزیں ہم نے چینج کی ہیں. پاکستان نے 72 سال میں انگریزی کو ایز اے انگلش ہم نے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا, کبھی بھی اس کو لینگویج کے طور پہ نہیں. اب ہم نے پورا نصاب جو ہے انگلش ٹاٹ ایز اے لینگویج. لینگویج مین وی آر فوکسنگ آن دا اسکلز. جو ہماری 4 اسکلز ہیں اس کو ہم نے اردو اور انگریزی دونوں میں اس کو لینگویج میں اس کو فوکس کیا ہے. اسلامیات تیسری جماعت سے ہوتی تھی, نئے نصاب میں پہلی سے ہے. ریلیجیس ایجوکیشن جو پہلے پاکستان میں ایتھکس کے نام سے پڑھایا جاتا, اب ہم نے ریلیجیس ایجوکیشن کے نام سے کریکولم ڈیولپ کیا اور محترم جناب ڈاکٹر انیس صاحب اس کریکولم کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے اس میں کام کیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے صاحب. ہم نے نصاب آواز کٹ رہی ہے ابھی. اب ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, آواز پہلے سے بہتر ہے. اب بہتر ہے, اب بہتر ہے. اچھا جی, مذہبی یہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے ہم نے 5 مذاہب میں, جس میں کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, سکھ ازم ہے, کلاش اور بہائی ہے. یہ نصاب بھی پاکستان میں پہلی دفعہ بنا ہے. اس پہ آج کل کتابیں بن رہی ہیں. جو ان مذاہب کے بچے ہیں وہ اپنا نصاب اس پہ مسلمان اسلامیات جب پڑھیں گے وہ بچے یہ اپنے ریلیجن کو پڑھ سکیں گے. سوشل اسٹڈیز میں ہم نے اور جہاں بہت سی چیزیں چینج کی ہیں, لیکن گلوبل سٹیزن شپ ہمارا بڑا ہدف تھا کہ ہم گلوبل ولیج میں اپنے بچے کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں. میتھ اور سائنس کی بات میں نے کر لی ہے. ٹیچر ٹریننگ ہم نے بہت زور دیا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ماڈول ہم ڈیولپ کر چکے ہیں ابھی الحمدللہ. اسسمنٹ فریم ورک بھی چند دنوں میں تیار ہو جائے گا. نیکسٹ, اگر کوئی جلدی سے آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کریکولم میں اگر کوئی جلدی سے, ڈاکٹر صاحب اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی جی. اچھا جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نیا نصاب ہے پچھلے سے کس طرح سے مختلف ہے. یہ ہم نے کوئی 10-12 پوائنٹ دیے ہیں جن پہ میں نے ڈسکشن ابھی کر لی ہے, ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنے جا رہا. جی نیکسٹ, اب تک کہاں پہنچے ہم نے پہلی سے 5ویں کا نصاب بنا لیا ہے, ریلیجیس ایجوکیشن کا نصاب بنا لیا ہے, یہ 6 جماعتوں کا نصاب تیار ہے. اس پہ ہم نے ایک ماڈل ٹیکسٹ بکس کا بھی تصور دیا ہے. مجھے پتہ چلا کہ شاید وارثی صاحب کا کنسرن تھا کہ ایک ٹیکسٹ بکس کا کوئی تصور نہیں ہے پاکستان میں. ہم ملٹیپل ٹیکسٹ بکس پہ بلیو کرتے ہیں. آغاز میں یہ باتیں ہوئی, لیکن اب ملٹیپل ٹیکسٹ بکس پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم نے ایک ماڈل ٹیکسٹ بک اس لیے بنائی کہ نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کے اندر کنورٹ ہو, کیونکہ
हमारे यहाँ निसाब और किताब में बड़ा फर्क है, पिछले सारे निसाब को देखें, किताबों को देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो हमने वो एक एफर्ट की है, लेकिन उसके साथ ही मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स अब बेपनाह बन के आ रही हैं, जिनको हम एनओसी देंगे वो भी मार्केट में कंपटीशन में अवेलेबल होंगी, अगर वो सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ अलाइंड होंगी तो। नेक्स्ट प्लीज। हमने लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत था, इसको भी हमने एड्रेस किया है इस सिंगल नेशनल करिकुलम में। हमारा ख्याल ये था और ये कंसेंसस पहले इस बात पे बना कि पहली से 5वीं तक का निसाब जो है वो उर्दू में हो और किताबें भी उर्दू में पढ़ाई जाएं और उसी में या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएं। तो लेकिन बाद में इसमें बहुत बहस हुई और फाइनली क्योंकि ये पहला नया काम था तो सबको हमने साथ लेके चलना था। अब पंजाब कहता था कि सारा उर्दू में, केपी कहता था सारा अंग्रेजी में, जबकि प्राइवेट सेक्टर का भी वही था। तो हमने दरमियान वाला रास्ता निकाला कि मैथ साइंस इंग्लिश में होंगी, बाकी सारी किताबें उर्दू में। लेकिन मीडियम के बारे में हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि ये अर्ली ईयर्स हैं, इसमें जो उसकी बच्चे की लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे उस जबान में उसको अगर वो पढ़ाया जाए तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगी। इसमें रफीक साहब, ये आपने जो कुछ तय किया है, इसकी जो बुनियाद है वो वेस्टर्न पैराडाइम है, जो ये कहती है कि लोकल कल्चर जो है वो रूट है एक शख्स का। इससे कोई नेशन नहीं बनती कभी भी। इससे फ्रेंच बनता है, जापानीज बनता है, और उसके अंदर भी बोरोज बनते हैं, बोरोज हैं उनके, बोरोज। तो ये जो एक इशू है, इसको जब तक आप उर्दू को नहीं करेंगे सबके लिए, उस वक्त तक आप कौम को यकजा नहीं कर सकते। ये चीन एक जबान इस्तेमाल कर रहा है, रशिया कर रहा है, कोरिया एक कर रहा है। चीन में और रशिया फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंदर 52 नेशनलिटीज हैं, लेकिन जबान एक है करिकुलम की। टेक्स्ट बुक जो है वो एक में हो रही हैं। यानी ये चीजें वो हैं जो तजर्बा की हुई साबित है। तो ये एक बहुत बड़ी एरर होगी हमारी नेशनल हैसियत से कि लोकल जबान के अंदर क्या आप लोकल जबान में हिसाब के कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं किसी को? कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जीरो का मतलब क्या है, या 2 × 2 4 क्यों होते हैं? जब तक आप एक वो बेसिक लैंग्वेज जो है वो सबके इल्म में नहीं आएगी। यानी आपने कभी पहाड़े शायद आपने न पढ़े हो, मैंने पढ़े हैं बचपन में पहाड़े उर्दू के अंदर। वो पहाड़े जो है वो आखिर मरते दम तक आदमी के दिमाग में रहते हैं। वो ये जो हमारे चाइनीज उस पर काउंट कर लेते हैं बीट्स के ऊपर सारा आज तक, हालांकि उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो जो चीजें ऐसी हैं जो कल्चर का हिस्सा है, उनको अगर आप लोग नजरअंदाज करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इससे एग्रीमेंट है मेरा। असल में हमने भी एक जो पॉलिसी डिसीजन हुआ था, जो बाकायदा अनाउंस भी हो गया कि प्री 1 to 5 सारी चीजें उर्दू में होंगी और उर्दू ही में पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन इस पे आपको अंदाजा है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने कहा कि अगर इस पे अभी हम फौरी तौर पे अटक गए तो शायद सिंध ने सबसे पहले मुखालफत की कि देखिए हम तो पढ़ाते ही सिंधी में हैं, हमारा तो वो तो उन्होंने कई 100 साल की हिस्ट्री बताई। उनका जी आप अगर हमें अलाउ नहीं करेंगे कि हम सिंधी में नहीं पढ़ाएं, हम यकसान निसाब को कैसे अडॉप्ट करेंगे? उनका ख्याल था। बाकी शायद किसी सूबे ने अपनी जबान में पढ़ाने पे जोर नहीं दिया। जो कुछ प्राइवेट स्कूल का नुक्ता नजर ये था कि नहीं अंग्रेजी में, नेचुरली वो लीड स्कूल से उनका अपना था। तो वो अब इस चीज को हमने इमीडिएट के इस इख्तलाफ की बुनियाद पे आगे ना जाया जाए, तो हम कम से कम इस हद तक आगे कि आप दो मज़ामीन तो इसमें रख सकते हैं, और वो भी लैंग्वेज ऑफ द बुक्स है कि पढ़ाने के लिए हमने उनको कहा है। और तकरीबन 90% इस वक्त, 90 तो नहीं 80% कंसेंसस है कि उर्दू में पढ़ाया जाएगा पूरे मुल्क के अंदर, सवाए सिंध का जो हिस्सा है। क्योंकि हमारा जो पख्तून बेल्ट था उन्होंने भी पहले कहा पश्तो, लेकिन बाद में वो भी कहे इस पे आगे कि हम उर्दू में पढ़ाएंगे, जबकि बाकी किसी सूबे ने भी किसी अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात नहीं की। लेकिन क्योंकि सिंध को साथ लेके चलना चाहिए था और वो जरूरत थी इस मुल्क की, उस वजह से हमने ये कहा कि और वो भी उन्होंने, सिंध ने कहा कि हम 3 हमारे मीडियम हैं, कुछ हमारे अंग्रेजी वाले स्कूल हैं, मेजॉरिटी जो अर्बन एरिया में उर्दू मीडियम स्कूल है, उर्दू में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो इंटीरियर सिंध है वहाँ हम सिंधी में पढ़ाएंगे। तो ये उसके तहत फिर एक दरमियान में, यानी फैसला हो के अनाउंस होने के बावजूद उसमें ये अमेंडमेंट्स कि वक्ती तौर पे इसको
यकसा निसाब को सारे अडॉप्ट करें, ताकि कम से कम कोई जहन साजी तो एक तरह की मुल्क में हो, तो तब शायद इसको। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री आपकी मालूमात के लिए ये मैं अर्ज कर दूं कि मैंने पढ़ा सिंध मदरसे से, जो सिंध का मशहूर इदारा सिंध मदरसा इस्लाम, जहाँ से जना साहब ने भी कुछ तालीम हासिल की थी, और मेरा प्रिंसिपल SM कॉलेज में गुलाम मुस्तफा शाह था, जो बाद में आपका बहुत मशहूर सियासी शख्सियत बन गए। तो ये इन लोगों ने सब पढ़ा है उसी के अंदर उर्दू में। इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा सिंधी के अंदर, ना गुलाम मुस्तफा शाह ने पढ़ा, ना मैंने पढ़ा सिंध के अंदर। ये हो सकता है कि बाज जो विलेज स्कूल्स है वहां पर ये शक्ल हो, लेकिन वी शुड नॉट जस्ट टेक स्लोगन्स एंड प्रेशर टेक्निक्स टू सरेंडर। ये जरूरत है इस बात की कि आप हिस्टोरिकली ट्रेस कीजिए। पीर अली मोहम्मद राशिदी ने सिंधी में पढ़ा था, बरोई ने सिंधी में पढ़ा था, ये सारे सिंध के लोग हैं, आई नो देम पर्सनली। तो इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा सिंधी के अंदर, सबने पढ़ा उर्दू के अंदर। तो ये जो कहते हैं उन्हें अपनी तारीख का इल्म नहीं है सिंध का। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है मेरे। जी, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें सिंध की तारीख का इल्म नहीं है। AK बरोही हो, पीर अली मोहम्मद राशिदी हो, गुलाम मुस्तफा शाह हो, मैंने खुद पढ़ा है इस मदरसे के अंदर जो उर्दू ज़रिए तालीम में, नॉट इंग्लिश मीडियम, ये सब ने पढ़ा है इसी उर्दू मीडियम के अंदर, और इसके बावजूद वहां तक पहुंचे हैं। तो सिंध की तारीख वो नहीं है जो वो लोग बयान करते हैं आपसे। जो गांव में बात स्कूल है वो होंगे जरूर, उसमें इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो अक्सरियत सिंध की तालीम है वो उर्दू में रही है हमेशा। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत वैसे इस पे हुई पाकिस्तान में, इस पे 5 कॉन्फ्रेंसें हुई लैंग्वेज पे, लेकिन सिंध का फाइनल ये था कि सिंध के अंदर जो निज़ाम तालीम है उसमें 64% जो बच्चे हैं वो सिंधी में तालीम हासिल करते हैं, ये उनका डाटा था, और बाकी जो है उर्दू और अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इस वजह से बहरहाल अब हमारी, और क्योंकि उनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी था कि निसाब के लिए भी कि उनके बच्चे, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ऑफिशियली उनका नोटिफिकेशन है बाकायदा कि सिंधी, खासकर इंटीरियर सिंध पूरे में वो सिंधी जबान में वो पढ़ाते हैं, और बाकी भी जितने स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम या उर्दू, उनमें भी सिंधी एज ए सब्जेक्ट तो बहरहाल लैंग्वेज के तौर पे भी है। तो बहरहाल हमारे लिए कंप्रोमाइज, ठीक, ये कंप्रोमाइज हम जो है वो शायद ना करते, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि हम इस वक्त अगर एक निसाब की तरफ मूव कर रहे हैं तो शायद आगाज कार है। वजीर आजम के अल्फाज थे कि मैं तो 100% उर्दू के हक में हूँ, ये उनके अपने, और उन्होंने पॉलिसी अप्रूव करके अनाउंस हमसे करवाई। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस सफर में पहले ही आगाज ही में कुछ लोग इस ट्रेन से उतर गए यकसा निसाब वाली, तो शायद फिर हम आगे जिस तरह बढ़ रहे हैं वक्त के साथ साथ मुमकिन है कि ये लैंग्वेज का इश्यू मुकम्मल तौर पे हल हो जाए। लेकिन आगाज में उन्होंने ये कहा कि चलें हम, बाकी तो सब, क्योंकि बाकी सूबे इस पे एग्री हैं, इस वजह से हमने कहा कि एक को हम अलग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये फैसला हुआ। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह, आगे चलिए। हमने जो निसाब बनाया था उसके मुताबिक हमने मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी बना ली हैं, और वो मॉडल टेक्स्ट बुक्स मैंडेटरी नहीं है, ये मैं सरकारी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री। जो किताबें इनको लगाना चाहे वो लगा सकता है, जो नहीं लगाना चाहे उस पर बाइंडिंग नहीं है। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम की बुनियाद पे बहुत सी प्राइवेट पब्लिशर की किताबें मार्केट में अवेलेबल होंगी, क्योंकि 1 अगस्त से सेशन शुरू होना है, उस वक्त ये किताबें सारी मौजूद होंगी, और चॉइस होगी कि जो भी बेस्ट बुक है इस निसाब की बुनियाद पे उसको आदमी चॉइस करेगा। नेक्स्ट। तो हमने अपनी किताबों में जो चंद चीजें मुनासिब तरीके से की हैं, यही चीजें अब हम जो प्राइवेट पब्लिशर हैं आज उनकी किताबें भी हम देख रहे हैं कि क्या वो भी इन सारी चीजों को कवर करती हैं। तो वो एक हेट मटेरियल नहीं होना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए, फलां, इन चीजों को हम किताबों में हमने बहुत इंश्योर किया। लेकिन एक जो मैं क्लेम कर सकता हूँ कम से कम अपनी इस स्टेज पे, कि पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स सरकारी थी वो और ये टेक्स्ट बुक
180 डिग्री की चेंज आ गई है। एक ज़माने में हमने किताबें जो हम पढ़ते थे 4 और 5 सफ़े का लेसन और आधे सफ़े की मशक होती थी, एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी किताबें टोटली उससे चेंज हो गई हैं कि बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी करके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे जाएं और क्वेरी बेस्ड इस तरह की। तो ये सारी चीज़ें किताब में लेके आए हैं और जिसे इंशाल्लाह मार्केट में जो ये किताब हमारी आज आने वाली है, देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। नेक्स्ट, हमने वैसे अपनी किताबों में ये चंद एक मिसालें, मैंने चंद सफ़ों की स्लाइड्स बनाई हैं। आप देखें कि हमें सबसे बड़ा हमारे ऊपर एक जो लगाया हुआ है, जो कि गलत इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मसाइल वो करिकुलम में बिल्कुल नहीं है। हमारी इन किताबों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को हमने फोकस किया हुआ है। ये एक आध किताब की हमने एक एग्जाम्पल एक पेज की दी है। नेक्स्ट, ये भी उसी की एक मिसाल है। नेक्स्ट, ये एक नई चीज जो है जिसपे हालांकि आज भी हमारे खिलाफ लिखा एक खातून है। मुझे डॉक्टर साहब ये बहुत अफसोस है अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से, जी रिफा भी उसमें शामिल है, कि चंद लोग हैं जिनकी अंग्रेजी बेहतर है और वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। आज भी एक मैडम है आशा रजाक, जिसका मैं कुछ अभी तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन आज भी उन्होंने लिखा और वो सारे के सारे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके खिलाफ बात करके अपने आप को साबित करें कि पाकिस्तान ने तो मरवा दिया है और यहाँ पे मिनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। तो आज भी आर्टिकल द न्यूज के अंदर मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि कोई आदमी आपकी यूनिवर्सिटी से जो आर्टिकल लिख सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी मैदान में आए। हमें हुद भाई ले बैठे, हमें नैयर एसएम पता नहीं क्या ना एएच नैयर है, ये वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के एकेडमिया ने कभी भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिखा जो पाकिस्तान की भी हाईलाइट करे अच्छी चीजों को। लेकिन वो लोग हैं, वो चंद एक लोग हैं, उनके पास बेपनाह फॉरेन फंडिंग है, पूरी दुनिया उनको, पूरी दुनिया के वो लोग जो कि खास मकसद के लिए उनको फंड करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भी कभी लिखें कि हम इतदाल पसंद भी हैं, मुतदिल भी हैं, दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। हमारे यहाँ हमारा मजहब, हमारा तो कुरान कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, इससे बड़ी और क्या बात है। बाकियों को तो चीजों को छोड़ दे। हमारे नबी की जिंदगी पूरी भरी हुई है, उन्होंने किस तरह रवादारी और इन सब लोगों को साथ लेके चलने की बात। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी डॉन न्यूज 2-3 अखबारात हैं, उन पे ये 3-4-5 राइटर का कब्जा है। एक भी उसके आगे दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, सिर्फ ये 2-3 है। एक वो खातून है बाहर से पढ़ के आई है, उनका एजेंडा भी इंटरनेशनल है, वो हमें सारा पता है। लेकिन तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी किताबों को ये भी बताया कि जहाँ हम ईद उल फितर और ईद उल जुहा की बात करें, तो हमारे जो बाकी मज़ाहिब हैं उनके क्या कल्चर हैं, वो भी हमने इसको यहाँ पे बयान किया है। अगर हमारी इबादत गाह मस्जिद है तो मुसलमानों की तो बाकियों की क्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमने कोशिश की है डाइवर्सिटी को प्यार मोहब्बत से एड्रेस करने की, भाईचारे और इस फिजा को कायम करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पे लिखने वाला कोई नहीं है, इसके मुखालिफ लिखने वाले 5-6 ही हैं, लेकिन वो छाए हुए हैं इस पर। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हमने चंद मिसालें दी हैं, इन लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं कि हमने इंक्लूजन पे बहुत जोर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मिसाल में इंक्लूजन की बात है, एक सब इकट्ठे रह के मिल के टॉलरेंस और पीस की बात है, डाइवर्सिटी की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट की बात है। ये सारी चीजें हमने कोशिश की है कि हमारी किताबों का हिस्सा बने। नेक्स्ट, ये जनरल बातें हैं कि अब हमारे बच्चे को नई मॉडर्न टेक्निक से टेक्नोलॉजी क्या है जो लेटेस्ट है उन्हें भी पता होना चाहिए। इस पे हमने बहुत काम किया है। नेक्स्ट, ये भी उसी से एक मुताल्लिक एग्जांपल है कि बच्चों को वो छोटी छोटी चीजें आगे शायद उस जमाने में हमें गुल्ली डंडा का पता होता था, तो अब अगर हमें मोबाइल है तो उसकी मोबाइल क्या चीज है उसकी यूटिलाइजेशन, और हमने इसको बहुत फोकस किया कि हमारे बच्चों को हम बताएं कंप्यूटर एजुकेशन में जाके कि ये साइबर क्राइम के रेफरेंस से कि कौन कौन सी चीजें हम आपके कैरेक्टर को किस तरीके से किस तरफ लेके जा सकती हैं। तो ये हमारा निसाब बहुत उस लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव इन चीजों को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट, ये लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है कि अजनबी से अगर आज ये हम तो इसकी बुनियाद हमारा कसूर का वाक़या ज़ैनब वाला भी था, उसमें बिल तो बड़े आगे, लेकिन हमने निसाब में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि हमारे बच्चे उन महारतों से वाकिफ हों जो कि उन्हें किसी बड़े हादसे से बचा सकती हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमने यहाँ पे मिसाल भी रवादारी के
بھی ہے اور قرآن کا ذکر بھی ہے, حدیث کا ذکر بھی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی ہیں. انہوں نے کس طریقے سے رسپیکٹ فار ادر ریلیجن کی ہے اور کس طریقے سے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کا احترام, اس کو وہ بہت ترجیح دیا کرتے تھے. نیکسٹ, یہ وہ نصاب ہے جس کمیٹی کے سربراہ آپ تھے, اس کا بھی ہم نے تھوڑا ذکر کیا ہے کہ کیسے. نیکسٹ, ٹیچر ٹریننگ. اب ہم نے نصاب بھی بنایا, کتاب بھی ایک ماڈل بنا کے دی. اب الحمدللہ ہمارے ٹیچر ٹریننگ ماڈول بھی تیار ہو چکے ہیں. 30 اپریل کو پورے ملک میں ہم بھیج دیں گے. اس کے مطابق اگلے 3 مہینوں میں پورے پاکستان میں ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے, تاکہ جب 1 اگست کو جائیں ٹیچر, ان کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کوئی نئی چیز نہ ہو, اس سے ان کی واقفیت ہو اور ان کی کیپیسٹی ہو, اس کو ڈیلیور کرنے کی. نیکسٹ, اسسمنٹ فریم ورک پہ بھی ہم کام. اب ہم نے کہا کہ وہی جو ہم پرانی اسسمنٹ کے 10 سوال 5 کرنے والے, ان سب چیزوں سے الگ اب بچے کی ایک کنٹینیوس اسسمنٹ کا پروسیس کیا ہوگا. اسسمنٹ فریم ورک ہمارا فائنل سٹیج پہ ہے. انشاءاللہ 16 مئی تک ہم وہ بھی سارے صوبوں سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نیکسٹ, اب 6 سے 8ویں کے نصاب پہ بھی کام ہو گیا اور الحمدللہ اس کا 0 ڈرافٹ سے 1 ڈرافٹ بن گیا, اور اب اس کا فائنل ڈرافٹ 24 سے لے کے 28 مئی کو اسلام آباد میں دوسری سیکنڈ نیشنل کریکولم کانفرنس ہوگی, جس میں اس کو سارے صوبے اور سارے لوگ بیٹھ کے اس کو فائنلائز کریں گے اور ایک ایگریمنٹ ہوگا. نیکسٹ, یہ اس سے متعلق بھی چیزیں, اس کو بھی اسی پیٹرن پہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ایک کنسلٹیشن پروسیس بہت زیادہ ہم نے تفصیلی رکھا ہے. نیکسٹ, یہی والے جو ہم نے وہاں ٹاپک دیا, ان ٹاپک کے آگے پروگریشن میں ان نصاب میں وہ کریکولم میں وہ موجود ہے. نیکسٹ, کنسلٹیشن کا بھرپور پروسیس ہے جو پہلے سے بہت زیادہ ہم نے وسیع کیا. پہلے ہم نے 10-12 صوبوں اور ایریاز اور پرائیویٹ سیکٹر کیمبرج لمز وغیرہ تک گئے, لیکن اب ہم نے اس کو اور وسیع کر دیا آگے. نیکسٹ, یہ تقریباً کوئی 36 آرگنائزیشن ہیں جس میں صوبے بھی شامل ہیں. ان سب کو ہم نے 0 ڈرافٹ بھیجا, ان کا انپٹ لیا اور اس انپٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے ڈرافٹ 1 بنایا. اب انہی کے ساتھ مل کے ہم فائنل جو ہے نا فائنل ڈرافٹ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس میں اس کو مکمل کریں گے. نیکسٹ, یہ اسٹرکچر کی بات پہلے کر چکے, آگے چلیں. ہم پورے صوبوں میں گئے, ہر صوبے میں جا کے میں خود میری ٹیم گئی اور یہ اس کی ڈیٹیں ہر جگہ جا کے ہم نے اس پہ بات کی, اور 4 دن کی کانفرنسز ہر صوبے میں ہوئی, جنہوں نے ایک لفظ پڑھا 6 to 8 کا اور اپنا انپٹ دیا ہمیں. نیکسٹ, یہ ہم فارملی انپٹ لینے کا پروسیجر بھی ہم نے بتایا کہ آپ ہمارے کریکولم کو ریجیکٹ کر کے اپنا لے آئیں, لیکن ساتھ آپ ریشنل بھی دیں کہ وہ اگر ہمارا ٹھیک نہیں تھا تو ٹھیک کیا ہے وہ لکھیں اور اس کا ریشنل بھی لکھیں. اس طریقے سے ہمیں انپٹ آیا پورے ملک سے. نیکسٹ, اب انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو 6 سے 8ویں کا نصاب بھی ہمارا 1 جون کو پاکستان میں مکمل ہوگا, اور پھر اس پہ اس دفعہ ہم شروع میں یہ کریکولم سب کو دے رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, پبلک سیکٹر پہ وہ کتابیں بنائیں اور کمپٹیشن کے تحت اچھی سے بیسٹ بکس آئیں, وہ تاکہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کا ان کو مواقع ملے. نیکسٹ, اور یہ انشاءاللہ اس سال پری 1 to 5 کا پورا نصاب پورے ملک میں نافذ ہوگا. سندھ پہلے ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا, اب سندھ نے بھی ایگریمنٹ شو کر کے لکھ کے رائٹنگ میں بھیج دیا. تو انشاءاللہ 1 اگست سے پاکستان میں ہماری خواہش ہے, اور ہمیں اب تک جو کنسنٹ ملا ہے اور اپروول ملا ہے, کہ پورے ملک میں ایک ہی نصاب مدارس میں بھی, ایلیٹ اسکولوں میں بھی اور سرکاری اور لو کاسٹ پرائز اسکولوں میں ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ, اور یہ اس طرح سے ہم اس سفر پہ یہاں پہنچے ہیں. یہ میں نے کوشش کی کہ کچھ چیزوں کو احاطہ کیا جائے, کئی چیزیں ہم ابھی اس میں نہیں ہائی لائٹ کر سکتے. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. رفیق طاہر صاحب بہت بہت شکریہ فار گیونگ اے ویری اور کمپریہنسو پریزنٹیشن. ایک میں چھوٹا سا سوال کروں گا, اس کے بعد وڈ لائک ٹو ریکویسٹ ڈاکٹر انیس صاحب ٹو ٹیک اوور. آپ نے فرمایا سنگل ایس این سی کے کانٹیکسٹ میں جو ریلیونٹ انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے, وہ جو کہ اسٹینڈرڈ فار کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, نیشنل کریکولم فریم ورک ہے, اور ویلیو in the education. These are the 3 important documents which you have developed.
جنہوں نے لیڈ کیا ٹورڈز دا SNC. اچھا سر, جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سیکٹر کی انکلوڈنگ ایجوکیشن کے, آپ کے پاس جو کہ لانگ ٹرم ہوتی ہے اور اس کی کمپیٹیبلٹی آپ کی نیشنل پریورٹیز سے ہوتی ہے, نہ کہ صرف نیشنل پریورٹیز سے ہوتی ہے بلکہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, وہ پالیسیز ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں ہم لوگ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے لیول کے اوپر کانسنسس اورینٹڈ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز پہ ابھی تک کانسنسس کیوں نہیں ہو پایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اگر آپ کو اندازہ ہو, جو ہماری 2009 کی پالیسی ہے وہ کنسنسس پالیسی تھی, پورے ملک کی پالیسی تھی, اور تمام صوبوں میں آج بھی وہی پالیسی نافذ ہے جی. لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد کیونکہ کنکرنٹ لسٹ ابالش ہوئی اس کے لیکن اب ہم نے پھر ایک کنسلٹیٹو پروسیس شروع کیا ہے, اور قومی تعلیمی پالیسی کا فرسٹ ڈرافٹ میرا خیال ہے کہ عید سے پہلے آ جائے گا جی, اور پھر وہ پورے پاکستان میں ڈیبیٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ اپروو ہوگا. ادروائز یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, ریٹن ڈاکومنٹ ہے, ایگریمنٹ ہے, جس میں سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے دستخط موجود ہیں کہ اب تک 2009 کی پالیسی ایک پاکستان کی نیشنل پالیسی ہے جی, اس میں تو کوئی. لیکن کیونکہ وہ بہت اب 2009 اور اب ہم 21 میں بیٹھے, بہت دنیا میں تبدیلی آئی ہیں. انشاءاللہ جو نئی پالیسی کا ڈرافٹ ابھی بننے کے مراحل میں ہے, وہ جب سامنے آئے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو. السلام علیکم. جی جی, وی سی صاحب سے پہلے یہ مشتاق صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک دو توجہات ہیں. جی پوچھئے. جی رفیق طاہر صاحب نے تشریف لائے تھے, انہوں نے شروع میں کہا کہ وہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل سے ہو کے آئے ہیں. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں جو جواب داخل کیا گیا وہ کچھ مؤثر نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, حمد اور نعت بھی ادب کی صنف ہیں, اسلامی ادب کی تخلیق ہے, وہ آئین کا تقاضا ہے. پوری دنیا میں اپنی زبانوں میں ہیروز کو پڑھایا جاتا ہے, اور ہمارے آئین ہی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لازمی طور پر اپنے شہریوں کو اسلامی تہذیب, تمدن, طرز بود و باش کے بارے میں آگاہ کرے گا اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا. ظاہر ہے کہ یہ کام نصاب تعلیم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں اکثریت کے عقائد اور نظریات سے اقلیتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. پورا یورپ ہمیں سیکولرزم وہاں کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, اور تاکہ اقلیتیں اکثریت کی تہذیب تمدن کو جان سکیں اور اس کا احترام کر سکیں. تو کیا ہم اسلامی ملک میں اقلیت کو مسلمانوں کے عقائد, نظریات, تہذیب سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جان سکیں کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے, مسلمان بچے کے لیے, مسلمان معاشرے کے لیے کیا چیز اہم ہے, کیا چیز ضروری ہے, کون انبیاء کی عزت و عصمت کی کیا اہمیت ہے, قرآن کی عزت و عصمت کی کیا اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں مسلمان کتنے حساس ہیں. یہ چیزیں جی ٹھیک ہے مشتاق صاحب, آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. اور ایک آخری بات اگر میں کہہ دوں, پہنچ گیا ہے, میں اس سیشن کی کلوزنگ کی طرف جاؤں گا, اور آئی ووڈ لائک کہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب, ان کے سامنے شاہد وارسی صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے, اور ابھی رفیق طاہر صاحب نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ گورنمنٹ کی جو سنگل نیشنل کریکولم پہ بات ہے وہ رکھی ہے. میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ اختتامی کلمات جو ہیں وہ اس پروگرام کے حوالے سے پریزنٹ کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے صرف آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں, کیونکہ بڑا عام پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. ہماری جو رپورٹ سپریم کورٹ میں نے خود بنا کے سبمٹ کی ہے, الحمدللہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اون کیا ہے, اور ہم نے کہا کہ یہ رہیں گی اور رہنی چاہیے. اس لیے ہم نے وہاں کوئی ذرا کمزوری نہیں دکھائی. وہ کچھ اور ایشو ہیں جو کہ الگ کسی میٹنگ میں رفا جب اس طرح کا ویبینار کرے اس ایشو پہ تو ہم ضرور اس میں ڈیٹیل دیں گے. لیکن ہماری رپورٹ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. حمد اور نعت سے لے کے سیرت و نبی سے لے کے ساری چیزوں کو ہم کتابوں میں رکھنے کے قائل ہیں, اور یہ رہنی چاہیے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت اس بات پہ خوش ہوں کہ رفیق طاہر صاحب اور ہمارے مختلف تعلیمی ماہرین نے اس فورم میں شرکت کی, اور بہت آبجیکٹیولی ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا جو قومی اہمیت کے حامل ہیں.
لیکن قبل اس کے کہ میں بات کروں جو چیزیں رفیق طاہر صاحب نے ریفر کی تھی، میں چاہوں گا کہ جو اسٹینڈرڈز فار کوالٹی ایجوکیشن ہے، نیشنل فریم ورک جو آپ نے بنایا ہے، اور ویلیو بیس جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے، اگر یہ مجھے آپ بھجوا سکیں تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی تک یہ چیزیں آپ کی دیکھی نہیں ہیں، تو یہ اگر مجھے بھجوا دیں. اور جب آپ کی پالیسی آئے جو آپ نے ذکر کیا ہے ابھی نیشنل پالیسی، وہ بھی ایک ای میل کروا دیں مجھے، تاکہ میں اس کو خود دیکھ سکوں، اور ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے کچھ لوگوں سے ہم کہہ سکیں کہ وہ اس پہ کچھ چیزیں تحریر کریں جو آپ کی خواہش تھی. جہاں تک سوال اس نشست کا ہے، میرے خیال میں یہ نشست بے انتہا مفید رہی ہے، اور جو چیز میری نگاہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے تعلیم کے نیشنل گولز کا تعین. جب تک آپ اس کو لاؤڈ تھنکنگ کر کے اور بار بار مختلف فورمز کے اوپر لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک جو بھی کریکولم آپ بنائیں گے وہ ایک مصنوعی چیز ثابت ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت جو شکل پائی جاتی ہے وہ یہ کہ 70 سال کے عرصے میں ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کی بیوروکریسی اور میڈیا، اس نے ایک فضا بنائی ہے جس کے اندر اچھے خاصے بھلے آدمیوں کو اس بات پہ آمادہ کر دیا ہے کہ وہ معذرت کریں معمولی اسلامی ایشوز کے اوپر. وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہاں پر 97% آبادی کے جو ضروریات ہیں وہ تعلیم میں آئیں یا 3% کی آئیں. وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ جو 3% آبادی ہے غیر مسلموں کی، 4% کر لیجیے آپ. ان کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، کیا وہ حقوق کہیں اور دیے جا رہے ہیں آس پاس کے ممالک کے اندر؟ اور کیا وہ شکل پائی جاتی ہے جو ابلاغ عامہ بعض اوقات پیش کرتا ہے؟ یعنی ان چیزوں کے اوپر بغیر معذرت کے، بغیر کسی پریشانی کے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کو ہم بغیر کسی جھجک کے پیش کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں گائیڈ لائنز، ان میں اگر آپ نے اسلامیات کو الگ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بنیادی غلطی ہے. اسلامیات ہمارا ایک الگ مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مضمون کا لازمی جز ہے. اگر قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے اور یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا، تو وہ اسلامیت کتاب میں نہیں ہوگا، وہ معیشت میں بھی ہوگا، وہ ہوگا انجینئرنگ کے اندر بھی. اس لیے اسلامیات کو الگ کرنے کے میں شدت مخالفت کرتا ہوں. اسلامیات ہر جگہ شامل ہونا چاہیے، اور بحث اسلامیات کے بھی اس کا حق ہے. وہ اسلامیت کا اس لیے ہے کہ اگر اسلامیات کا مطلب یہ ہے کہ a bulk of literature in both English and Urdu that must be known by the people of this country and the world. Therefore, Islamiyat should be studied as a subject, but not in terms of curriculum, that when we have Islamiyat, then you take out all reference to Islam from economics, from physics, from mathematics. یہ جو تصور ہے یہ پیورلی وہ ہے جو ہمارے ہاں سیکولر لابی نے بار بار دہرا کر کے لوگوں کو مدافعت پہ آمادہ کر دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بالکل ڈاکومنٹ کیا جائے کہ جو دستوری مطالبہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو میجورٹی ہے آبادی کی، سالڈ میجورٹی 97%، جب تک آپ اس کے بنیاد پہ نہیں بنائیں گے صاحب تعلیم تو بہت ڈیفیکٹ نظام تعلیم ہے. دوسری گزارش یہ کہ جو رواجی نظام تعلیم کی خامیاں ہیں اس میں سے آپ نے بعض کو بڑا اچھا دور کر لیا. اس کے لیے آپ نے سنگاپور کو بھی دیکھ لیا، کیمبرج آکسفورڈ کو بھی دیکھ لیا، اور جو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز، میں ان کے بارے میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معیارات وہ ہیں جو گلوبلائزیشن کے نام پہ کولونائزر نے آپ کو پیش کیے ہیں تاکہ آپ کولونائز رہیں. اور جب تک آپ اپنے معیار خود نہیں بنائیں گے اس سے بے پرواہ ہو کر کے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اگر جو آپ کے ملینیم گولز ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو ہر ایک فلسفے کی بنیاد پر ہے. 17 گولز، 17 فلسفیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ
اس کو ہم ایسے اچیو کریں گے, الفاظ وہ استعمال کیے گئے نیوٹرل ہیں, لیکن جو اس کا پرپز ہے ہر ایک کے سامنے واضح. تو اگر ہماری ایک نظریاتی اساس ہے ملک کی, ہمارا ایک تصور حیات ہے, اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے فزکس میں, کیمسٹری میں, میتھمیٹکس کے اندر. یہ اپروچ غلط ہے کہ آپ اسلامیات کو الگ کرتے ہیں. So I very clearly want to state that I will not appreciate this effort of separating Islamiyat from the whole scheme of development of personality. آپ شخصیت کے اندر چاہتے ہیں ایک الگ خانہ ہو اسلامیات کا. جب وہ بات کرے معیشت کی تو اس کے سامنے جان مینرٹ کینز ہو, پال سیملسن ہو, ریکارڈو ہو, اور وہ ان کو پڑھ کر کے بتایا کہ یہ وہ معاشیات فرماتے ہیں اور وہی آپ کیجئے. یعنی ہمارا تو مقصد ہی ہے اس طرح سے نظام تعلیم کا, اور نیشنل کریکولم ہونا وہ چاہیے جس کے اندر یہ تمام پہلو شامل ہوں. تو جب تک یہ چیزیں آپ لوگ لے کے نہیں آئیں گے, قوم بنتی کس چیز سے؟ قوم بنتی ہے کیا میتھمیٹکس کا ایک نصاب ہونے سے, جیومیٹری ایک ہونے سے, اس سے قوم بنتی ہے؟ یا قوم بنتی ہے تصور حیات سے؟ اگر آپ نکال دیں امریکنزم کو جو امریکہ کی تعلیم کی بنیاد ہے, سیکولرزم کو, انڈیویجولزم کو, تو کہاں ہے امریکہ؟ ہے ہی نہیں اس طرح سے امریکہ. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جو اپنی ایک آئیڈیالوجی طے نہ کرتا ہو. وہ آئیڈیالوجی انہوں نے طے کر لی ہے, اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے یہاں لے آئیں گے اس نام پر کہ ہم چاہتے ہیں ہیومنزم, یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے نعرہ ہیومنزم کا, میں اس کا شدت سے مخالف ہوں. اور میں نے آپ کو نوٹ بھی دیا, تحریر نوٹ بھیجا تھا جس کمیٹی میں آپ نے مجھ کو رکھا تھا, اقلیات کی کمیٹی میں, صرف اس کمیٹی میں رہا ہوں میں, اور میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اقلیات کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ 97% کا دین کیا ہے, اس وقت تک وہ اپنا پروفیشنل کام نہیں کر سکتے. اگر ایک طبیب ہے ہندو یا سکھ یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد, اس کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کی نبض دیکھنے کے لیے, خاتون کی نبض دیکھنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا, اگر اسے نہیں معلوم کہ سرجری کیسے کرنی ہوگی ایک مسلمان کے ساتھ, تو وہ سرجری کی خاک کرے گا, دکان چلے گی اس کی, کوئی اس کے پاس آئے گا. اس کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ اس کو معلوم ہو ان کا کلچر کیا ہے, مذہب کیا ہے, ان کے کیا چیزیں حساس ہیں کیا حساس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ نصاب نہیں پڑھیں گے. کیسے نہیں پڑھیں گے؟ جو اسلامی اقدار ہے, اگر اسلام کہتا ہے سچ بولیں, آپ پابندی وقت کریں, احترام کریں, رواداری کریں, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ رواداری یہ وہ تو کریں جو مسلمان بچے ہیں جو کہ وہ پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھیں اپنے مذہب میں جو ان کی رواداری ہے. How will they interact with these majority? How? This is a indirect attempt to alienate them completely. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی انٹیگریٹڈ ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ایسی کامن رکھنی پڑیں گی جو کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ سب اس کو پڑھیں. کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ نظریہ پاکستان جس کے لیے بہت سے عیسائیوں نے بھی جان دی ہے, انہوں نے قربانیاں کی ہیں, تو وہ اس کو نہ جانے کیونکہ اس میں اسلام کا ذکر آ رہا ہے؟ یہ تو اور پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ مونجرارو کی تاریخ. مونجرارو از ناٹ آور ہسٹری, ہڑپا از ناٹ آور ہسٹری. وی ایز اے نیشن ہیو آور اون ہسٹری. تو یہ چیزیں جب تک آپ نیشنل کریکولم میں نہیں لائیں گے, کیا آپ کے خیال میں یہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا پختونخوا کے اندر ایک اسمال فیکشن ہے, کیا یہ جو افراد ہیں یہ خاموش رہیں گے آپ کے احترام میں, اپنی بات نہیں کہیں گے؟ یہ تو ایک بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم ان کو تو موقع دیں کہ وہ پاکستان کے مقصد کے خلاف جو بات چاہیں کرتے رہیں, لیکن جو پاکستان کا مقصد ہے وہ ہم نے کہا اسلام آ جائے گا, اور اسلام نہ آنے پائے, ورنہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اسلام سے. یہ کہاں کا لاجک؟ اس لیے براہ کرم اس پہ, اور میں چاہوں گا جو آپ بنا رہے ہیں پالیسی ڈاکیومنٹ, میں اس کو دیکھوں لازمی طور پہ, اینڈ پبلکلی I'm not going to keep silent on that. I would like to write on that. But after seeing that, کہ آپ نے کیا بنایا ہے اور اس میں کیا چیزیں کہی ہیں, میرا یہ فریضہ بنتا ہے بطور ایک تعلیمی ماحول سے وابستہ فرد کے کہ کم از کم تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو ملک کا دستور ہے, جو تصور ہے, اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے اور اس کا پورا دفاع ہونا چاہیے. یہ
میرے چند گزارشات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں میں چاہوں گا کہ یہ مرتب بھی ہوں، اور اس پر محض یہ ایک آخری نشست نہ ہو. آپ نے نشستیں کئی کی ہیں لیکن اس میں نشستیں اور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بلا تکلف گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک قومی فکر کا ڈیولپمنٹ ہو اور ایک اتحاد فکری پیدا ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا کنٹینیو رہے گا، اور ہم جو ایک سیریز ہماری چلی ہے اور آج ہم نے اس پہ اسپیشلی مختلف چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانان کا اور شرکائے مجلس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر پچھلے 2 گھنٹے سے زائد ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور امید ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم اس پروگرام سے جو پالیسی پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی رفاع یونیورسٹی کی طرف سے پبلک کریں گے، اور جو اب تک ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسپیکرز کے ساتھ اور اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. میں ڈاکٹر راشد صاحب سے کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ تھینکس نوٹ کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کر دیں. میرا خیال ہے کہ کافی کچھ کہا جا چکا ہے آن دا سبجیکٹ. میں ونس اگین میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے سارے ڈسٹنگوش گیسٹ کا، اور انہوں نے بڑی ریلیونٹ اور پرٹیننٹ اور اس کے علاوہ جو ڈیلیبریشنز کی ہیں، جو مختلف ایس این سی کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ایک فریم ورک ہم لوگوں سے ڈسکس کیا ہے، خاص طور پہ بینچ مارک، اسٹینڈرڈس، آؤٹ کمس کی کنیکٹیوٹی، اور ایز ویل ایز دا سنگل نیشنل کریکولم on the basis of some of the important instruments which are a standard for quality of education, curriculum framework and the value of education. ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم اپنا پالیسی پرسپیکٹو دیں اس کے اوپر تو اس کے اندر گیپ انالیسس ظاہر ہے کہ اٹ ول بی دا پارٹ آف دیٹ اس پورے پروسیس کے اندر ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کو کیسے جو نا وے فارورڈ کے کس طرح امپروو کیا جائے. Once again, I am much thankful to all of my colleagues as well as the seniors who have participated in this seminar. Thank you very much. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. جی جبیر صاحب کا بہت شکریہ، میری طرف سے پرسنلی یہ تشریف لائے اور اتنا عمدہ پریزنٹیشن کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ تشریف لائیں، شرکت کریں ہمارے پروگرام کے اندر. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ یہ ایک سیریز کنٹینیو ہو، اور آگے میں 5-6 موضوعات بھی ڈاکٹر صاحب کو بھیج دوں گا، ان کو آگے کریں تاکہ یہ سنگل نیشنل کریکولم سے الائنڈ چیزیں ہیں، تاکہ پورے ملک میں اویئرنیس ہو. ضرور. اور ڈاکومنٹ آپ کو، اور وہ تینوں ڈاکومنٹ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو ای میل کر دی ہم نے، جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے ہم نے آپ کو ای میل بھیج دی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور جو آپ کی پالیسی آئی وہ بھی مجھے بھجوائیے تاکہ میں اس پہ بھی غور کر کے آپ کو اپنی رائے دے سکوں انشاءاللہ. جیسے ہی ڈرافٹ آتا ہے پہلا 0 وہ آپ کو بھیج دوں گا. جزاک اللہ، بے انتہا شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. دوسرے سسٹم